वयस्सिर वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 सिपारे कंप्लीट हुए अल्लाह के उज़्न से। अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि उसने आपको सुनने की तौफीक दी और मुझे पढ़ने की तौफीक दी। हम इस बात पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। ये अल्लाह की मेहरबानी है, वही हमें हिम्मत देता है और वही हमें बोलने की ताकत अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला हमें इसे सुनने वाला, उसको आगे पहुंचाने वाला, उस पर अमल करने वाला बनाए। बहुत तारीफ अल्लाह ताला की। अब आगे पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा इन तुब्दु खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह काना अफ़ूवन क़दीरा। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर ज़बान खोले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। मजलूम होने की सूरत में अगरचे तुमको बदगोई का हक है, लेकिन अगर तुम ज़ाहिर व बातिन में भलाई किए जाओ या कम अज़ कम बुराई से दरगुजर करो, तो अल्लाह की सिफ़त भी यही है कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है, हालांकि सज़ा देने पर पूरी कुदरत रखता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने जब ये छठा पारा जो स्टार्ट हमारा हुआ है, इसके अंदर अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने शुरू में ही इंसान हमें बता दिया कि अल्लाह ताला ने जो है कोई भी शख्स जो है कोई गलत बात कहे या बदगोई पे जबान खोले, अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करते। ठीक है ना? तो अब वो बदगोई यानी वो बदगोई क्या हो सकती है? किसी को गालम गलोच करना, किसी से झगड़ा करना, ठीक है ना? किसी के ऐब निकालना, किसी की ग़ीबत करना, ठीक है ना? झूठ बोलना, जो भी गलत बात है। तो ये जो क्या कहते हैं बदगोई जो होती है उसमें तमाम ऐसे जो ज़बान से निकले हुए ऐसे अल्फाज जो अल्लाह को नापसंद है और जो इंसानों को भी ज़ाहिर नापसंद होंगे, जो इंसानों को हर्ट करते होंगे, तो ऐसी वो तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला को नापसंद है। लेकिन एक चीज़ जो है अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, इल्ला ये इल्ला ये कि किसी पर ज़ुल्म किया गया हो। यानी जो मजलूम है, मजलूम को बोलने की इजाजत है। मजलूम जो है वो बुराई कर सकता है। मजलूम जो है जो कुछ जिस पर गुजरा है वो अपनी कहानी दूसरे को बता सकता है जिस पर वो एतबार करता है। ठीक है? हर बंदे को नहीं है कि हर बंदा जाके जो है दूसरों की बुराइयां करते फिरे या दूसरों के ऐब तलाश करता फिरे। ठीक है ना? दूसरों से लड़े या दूसरों के लिए जो है गलत बात मुंह से निकाले, वो जायज नहीं है। लेकिन हर वो शख्स जिस पर ज्यादती की गई हो, तो जो जिस पर ज्यादती हुई हो वो शख्स जो है वो जबान खोल सकता है। अब उसकी क्या कंडीशन है कि ये कि सब फर्ज करें कि एक ऐसा बाज़ घरों में जैसे यतीम बच्चे पल रहे होते हैं, फर्ज करें, ठीक है, छोटे हैं और उन पर जो है नारवा ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उन पर ज़ुल्म कर रहे हैं लोग, ज़ाहिर-सी बात है। अब वो बेचारे कहाँ जाएँ, ठीक है ना? इसी तरह वो ख़वातीन जिनके शौहर उन पे ज़ुल्म कर रहे हैं, अब घरों में अकेली रह रही हैं, उनके अपने बच्चों के साथ कोई पूछने वाला नहीं है। अगर वो मदहज़ात जो है उन पे ज़ुल्म कर रहे हैं, अगर वो नहीं बोलेंगी तो मज़ीद उनके ऊपर जो है ज़ुल्म होता रहेगा। इसी तरीके से वो खादिम और वो मुलाज़िम जो घरों में काम करते हैं, ठीक है? तो जो घरों में काम करते हैं, वो जो मर्द हज़रात, जो ख़वातीन, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, ठीक है ना? तो ऐसे तमाम लोग जिनके साथ ज़्यादती हो रही होती है, उनको अल्लाह ताला ने ये राइट दिया है कि वो जो है उसको जाकर किसी भी एतमाद वाले शख्स को बता दें, ताकि ज़ाहिर है अगर वो इन चीज़ों को नहीं बताएँगे, तो ये ज़ुल्म और ज़्यादती जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? वो उनको नुकसान देगी और जो चीज़ इंसान को नुकसान दे, अल्लाह ताला ने उसको जायज़ नहीं रखा। अल्लाह ताला ने कहा है कि फिर वो जायज़ हो जाती है वो चीज़ कि जो गलत हो रही हो, जो ज़ुल्म हो रहा हो, और अल्लाह ताला ने ज़ुल्म को
کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظلم کرنے والے شخص کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، جس نے مطلب بلا وجہ کسی دوسرے انسان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا. اور ظاہر ہے وہ دوسری بات یہ کہ نہ وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، اتنا کمزور ہو کہ وہ بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھتا ہو. اور دوسرے یہ کہ آپ کے آپس کی جو معاملات ہوتے ہیں، فرض کریں کہ اگر کسی نے قرض دیا ہوا تھا کسی کو، اب دوسرے شخص نے قرضہ تو لے لیا، اب اس کے حالات بھی صحیح ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا، تو اس کو بھی حق ہے کہ وہ جو ہے جا کر جو ہے اس کی شکایت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے بزنس پارٹنرز ہیں، بزنس پارٹنر میں ایک شخص بہت اچھا لیکن دوسرا شخص جو اس کو دھوکہ دیا چلا جا رہا ہے، تو اس کا بھی رائٹ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے بار بار، تو وہ بھی اپنا رائٹ کرنے کے لیے بول سکتا ہے. تو ایسی تمام کنڈیشن جہاں پر کسی پہ زیادتی ہو رہی ہوگی وہ جو ہے بول سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب حق کو اجازت ہے بات کہنے کی، تو ہر صاحب حق جو ہے اپنے حق میں بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس نے اپنا قرض کا تقاضا کیا اور بہت سخت باتیں کہنے لگا. تو صحابہ کرام کو جو ہے بہت غصہ آیا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے اس کو مارنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بولنے دو، ہر صاحب حق کو اس بولنے کا حق ہے. اور اس نے جو اونٹنی دی تھی جو ہے اس کے برابر کوئی اونٹنی، اگر اسی جیسی کوئی اونٹنی ہے تو اس کو لا کر دے دو. تو جب وہ اونٹنی کی اس عمر کی اونٹنی جو اس نے مجھے دی تھی یا جس کو بھی دی تھی اس کو لا کر دے دو، تو انہوں نے کہا کہ اس عمر کی اونٹنی نہیں ہے، تو کہیں گے اگر بڑی عمر کی بھی ہے تو بھی لا کے دے دو، کیونکہ اس کا صاحب حق کو اس کا حق دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو دے دی گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ نہیں کیا جب اس نے بولا، کیونکہ وہ اس کا حق تھا. اگر کوئی قرض مانگنے والا بھی قرض مانگ رہا ہے اور دوسرا بندہ اگر اس کے پاس یہ ہے کہ وہ دے سکتا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے. اور ان تمام معاملات کے اندر جو بھی ہو رہے ہیں، جو دوسرا پرسن جو ہے کسی ایسے بندے کو بتائے جو اس کے لیے کچھ کر سکتا ہو، جو اس کی مدد کر سکتا ہو، جو اس کے کام آ سکتا ہو، جو اس کی مشکل اور پریشانی کو حل کر سکتا ہو. ٹھیک ہے. ایسے شخص کو نہ بتائے جو اور فتنہ مچانے والا ہو. تو کسی ایسے شخص کو بتائیں، جیسے فرض کریں ایک لڑکی پر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا شوہر ہے یا اس کے جو سسرال میں جو لوگ ہیں اس پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو جا کے بتا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہ جو غلام ہے یا جو اس طرح جو میڈ ہے، ان کو بھی ظاہر کوئی بھی صاحب اعتبار شخص ہو، ان کو جا کے بتا دینا چاہیے کہ اس طرح. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خبروں میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا لوگوں کے گھر کام کرنے بھیج دیتے ہیں. اتنی خبریں آتی ہیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے یعنی کہ بچیاں بھی ہوں بچے بھی ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ گھر کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ بچوں کو کیسے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. کبھی ان پہ استری لگا دی، ایسے ایسے واقعہ سننے میں آئے کہ کبھی ان کو استری سے جلا دیا، کبھی ان کو جو ہے اتنا مارا کہ ان کی آنکھ پھاڑ دی. اس طرح سے ان کے ساتھ وہ بچوں کو جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ چھوٹے 7-8 سال کے بچوں کو یا 10 سال کے بچوں کو کام کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. تو اس طرح کے ظلم کو جو ہے اگر کہیں بات سامنے آ جائے تو اس بات کو پھر بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نکال کے آگے آنا چاہیے اور ان کی جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو ان تمام معاملات میں جو ہے بولنے کا رائٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، یعنی تم کہہ سکتے ہو، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صرف بھی یہی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں لیکن بعض زیادتی پہ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. نہیں بولیں گے تو زیادتی بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا. لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جن میں اگر درگزر سے کام چل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، درگزر کی گنجائش موجود ہے تو اس سے درگزر کر دینا چاہیے. جیسے ہم ایک ابو بکر کا جو واقعہ ہے نا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو ایک بدو آیا اور ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جھگڑا کرنے لگا اور ان کو بہت برا بھلا کہنے لگا. تو ابو بکر جو ہے وہ کھڑے رہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کھڑے رہے، انہوں نے کچھ نہیں بولا اور وہ بولتا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. لیکن ایک حد ہو گئی اور تنگ آگے جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو کچھ کہہ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے چلے گئے، جانے لگے. تو ابو بکر صدیق کو تھوڑا وہ ہوا، کہنے لگے کہ جب تک میں خاموش رہا آپ مسکراتے تھے، آپ کچھ نہیں بولا، اور اب جیسے ہی مطلب میں نے ایک لفظ بولا اب جو ہے وہ ناراض بھی اور چل بھی دیے. تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں وہ بولا تھا تو تمہاری طرف سے جو ہے وہ ایک فرشتہ بول رہا تھا. جب تم نے بول دیا ان رسپانس
تو اب کیا ہوا کہ اب جو فرشتہ جو تمہارے خلاف لڑ رہا تھا اس سے، اس کو برا بلا کہہ رہا تھا، اب وہ جو فرشتہ وہاں سے چلا گیا. اب تمہارے اس کے درمیان جو شیطان آ گیا، اور جب بیچ میں شیطان آتا ہے تو بھی بات جو ہے وہ بہت آگے بڑھ جاتی ہے، خراب صحبت آ جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیں انسان. اگر ایسا معاملات ہیں جہاں پر اگر آپ درگزر کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے درگزر سے کام لیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ کی تہمت جب لگائی گئی تھی تو اس تہمت لگانے والوں میں جو تھا، پلیز میوٹ کر دیں پلیز آواز کو، سو ڈسٹربنگ. آفرین آپ میوٹ کر دیں، تھینک یو. تو جو حضرت عائشہ پہ جنہوں نے تہمت لگائی تھی، وہ ان میں سے ان کے ایک رشتہ دار تھے جن کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی ان میں شامل تھے تو انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ اب میں آج سے ان کی کفالت نہیں کروں گا. تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی تھی کہ جن کو اللہ معاف کر دے، پھر اللہ تمہیں نواز رہا ہے. اللہ تو بڑا صاحب فضل ہے، وہ تمہیں نواز رہا ہے، تمہیں دے رہا ہے. اگر تم چاہتے ہو تم پر رحم کیا جائے تو تم دوسروں پہ رحم کرو، دوسروں کو معاف کر دو. تو انہوں نے جب یہ آیتیں سنی اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کی آیتیں اتاری کہ تم دوسروں پہ رحم کرو، تم چاہتے ہو تم پر رحم کیا جائے، تو انہوں نے فوراً ہی ان کی کفالت دوبارہ شروع کر دی، توبہ استغفار کی، بلکہ کفالت بڑھا دی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہو ان چیزوں کو تم صحیح رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اچھا، کسی انسان کو معاف کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب انسان چاہے کہ مجھے بھی معاف کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کسی کو جب بھی معاف کر سکتے ہیں جب آپ کے دل میں یہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے خطاؤں کو معاف کر دے. میں گناہ کرتا رہتا ہوں یا میں گناہ کرتی رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو انسانوں کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی ایسی بڑی زیادتی ہے جو حل نہیں ہو رہی ہے، اس کا حل ضرور تلاش کرنا چاہیے اور اس کے لیے کسی صاحب اعتبار شخص کو کے سامنے بتانا چاہیے. اور بھی وہ جو صاحب اعتبار شخص ہے اس کو بھی کوئی مشورہ دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بس وہ سن کے جو خاموش ہو کے بیٹھ جائے. اس کی جس وجہ سے وہ آپ نے آپ پہ بھروسہ کیا تھا، آپ کے پاس آ کے کوئی اپنی مشکل بتائی تھی، آپ کو اس کو کوئی مشورہ دے دینا چاہیے، یا کوئی بات ایسی ہے جو آپ آگے بڑھ کے کر سکتے ہیں آپ نے کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی دونوں خصوصیات، اللہ قدرت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو لوگ غلطی کر رہے ہیں، جو اپریسو ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کرنے پر سزا دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے کہ بندہ معاف کر رہا ہے کہ نہیں. کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ بات بندے پہ چھوڑ دی جائے گی کہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی کی ہوگی تو بندہ اگر معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ پہلے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم معاف کر دو اگر کوئی ایسی زیادتی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جو ہیں جو بھی زیادتیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پلیز آواز بند کر دیں. اچھا، جو لوگ اللہ اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. برخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ اہل کتاب آج اگر تم سے مطالبہ کریں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پہ نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. یا اللہ تعالیٰ مختصراً جو ہے بنی اسرائیل کے رویے کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس کس طریقے سے ہر درمی کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا لیکن انہوں نے ہر حکم کی جو ہے نافرمانی کی. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. اللہ تعالیٰ پھر درگزر کے بتا رہا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کتنی بڑی بڑی انہوں نے جو ہے غلطیاں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، کہ جیسے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا.
انہوں نے کھلی کھلی نشانیاں کیا دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو فرعون سے نجات دی تھی، کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ عصا مارا تھا اور راستہ بن گیا تھا، اور کس طرح سے وہ پوری قوم جو ہے نکل گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ان کے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے پار انہوں نے کیا ہے اور اپنا جو ہے ادھر فلسطین کے اندر انہوں نے قدم رکھا ہے، آگے چلے ہوں گے اور وہاں دیکھا کسی قوم کے کہ وہ بچڑے کی جو پرستش کر رہی ہے، جاتے ہی انہوں نے فوراً یہ کہا کہ ہمیں بھی ایسا بچڑا بنا دو، کیونکہ ان کے دلوں میں بچڑے بسے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اتنے تم زیادہ ناشکرے تھے، اتنے زیادہ تم نافرمان تھے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کے عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہ کہا ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ یہ جو کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہے، ہم مان کر نہیں دیں گے، تو یہ بات نہ صرف اس وقت کے یہودیوں کے لیے تھی بلکہ آج یہ ہم پر بھی اترتی ہے کہ آج ہم جو ہے اپنی خاندانی جو چیزیں ہوتی ہیں یا ہماری سمجھ لیں کہ کلچرلی تمدنی چیزوں کے اندر جو ہم پڑھے ہوئے ہیں، جو ہم میں بار بار انوویشنز کی بات کرتی ہوں بدعات کے اندر، میں بات اس لیے بار بار کرتی ہوں کہ ہم اس سے نکل نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، باوجود کوشش کے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں جو تھیں اتنے عرصے سے ہزاروں سال سے ہوتی بھی آ رہی ہیں، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، اب تو صدیوں سے لوگ کر رہے ہیں یہ چیزیں، ہم کوئی نئے تھوڑی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب آپ کو صحیح چیز کا ادراک ہو جائے، صحیح چیز آپ کو پتہ چل جائے، تو پھر وہ کہو کہ آمنا ان صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کا اقرار کیا، ہم نے سچ سنا، اس پہ عمل کیا، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس کو سچ کہا۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم اسی پرانے جو روایات تھیں اسی کے اندر جو ہے اپنا پھنسے رہیں کہ ہم نے وہی کرنا ہے، ہم نے انہی میلادوں میں جانا ہے، ہم نے انہی قرآن خوانیوں میں جانا ہے، ہم نے وہی 30واں 40واں سوئم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے ان تمام چیزوں کو کرنا ہے جو ہمارے ماں باپ جو کرتے چلے آئے تھے یا ہمارے فور فادرس کرتے چلے آئے تھے۔ جب دین کی صحیح سمجھ میں آ گئی ہے تو اس بات کو نہ صرف ہم نے اس پر عمل کرنا ہے بلکہ ہم اس کو پاس آن کرنا ہے، ہمیں دوسروں کو بھی یہ چیز سمجھانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غلافوں میں محفوظ، تو یہی وہ اگر آپ کسی کو بات سمجھائیں نا تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں سب پتہ ہے، ہم جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، ہمیں سب پتہ ہے اور ہمیں سب پتہ ہے قرآن کا زیادہ مطلب ہم اس لیے نہیں سنتے کہ ہم بہک نہ جائیں، زیادہ قرآن ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم زیادہ بہک نہ جائیں۔ کتنی غلط بات ہے کہ آپ قرآن کو رکھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کیا کہیں ہم زیادہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو گمراہ تو وہی ہوتے ہیں جو اس کو اس نیت سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ جن کے دلوں میں کدورت ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گمراہی کر دیتا ہے، جو متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو غلط چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مکھی اور مچھر کی مثال کیوں دیتی اس قرآن کے اندر، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں کرکٹنیس ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا، پھر وہ گمراہ ہو کے ہی اٹھتے ہیں۔ تو جو ہدایت طلب کریں گے، جو باقی جب ان کو صحیح بات بتائی جائے گی اس کو سنیں گے، اس کو عمل کریں گے تو وہ ضرور ہدایت پائیں گے۔ دلوں کو کھولنا چاہیے، دلوں کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی آپ اپنا جو محاسبہ خود کر سکتے ہیں کہ آیا یہ واقعی بات غلط ہے یا صحیح ہے، اور لگتی بھی ہے انسان کے دل کو بات سے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو ہر کوئی مطلب اس وقت وہ سب کے دل پلٹ گئے تھے، اور جب ان پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی سب کے دل پر، لیکن کیا ہوا ایک دم سے شیطان نے پھر ان کو دوبارہ ان کے اپنے اس پہ لے کے آ گیا، نہیں نہیں جو اب تمہیں جو کرنا ہے اپنے بتوں کو بچانا ہے، اپنے بتوں کو بچانا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کھلی کھلی ہدایت دکھاتا ہے، اس کے سامنے نالج لے کے آتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو انسان ماننے سے انکار کر دے تو پھر جو ہے ایسے لوگوں کے دل پر سیل لگ جاتی ہے، ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے، پھر ان کو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہ کہا ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، سیل ہو گئے ان کے ہارٹ۔ کہتے ہیں نا کہ انسان اگر ایک گناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ انسان اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ کرتا چلا جاتا ہے مانتا ہی نہیں ہے تو آخر کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کا پورے دل کو ڈھانک لیتا ہے اور پھر آخر کا اس کا دل جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر سیل کر دی جاتی ہے۔
تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں طلب تھی سننے کی اور کس کے دل میں طلب نہیں تھی سننے کی. اسی لحاظ سے اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اور اسی وجہ سے بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا. اب یہ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام پر بہتان اس وقت تک نہیں لگایا کیونکہ جب مریم علیہ السلام جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب اپنے قوم میں واپس آئی, ظاہر وہ بہت ہی دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, بہت ہی اعلیٰ پائے دینی گھرانے سے حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق تھا. ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ عبادت کریں گی, اکیلے اللہ نے ان کو قبول کیا تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن جب وہ لے کے آئی اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی, تو جب تک کہ وہ 30 سال کی عمر میں یا 35 سال کی عمر میں ہو کر عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا کلیم نہیں کیا, دعوت نہیں کیا, اس وقت تک کسی کی اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ مریم علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ کوئی الزام لگاتا, کوئی بہتان لگاتا. لیکن بہتان کب لگائے؟ جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا. تو جب بھی کوئی شخص اچھا کام لے کے اٹھتا ہے, اچھی بات بتانے کے لیے اٹھتا ہے, تو جن لوگوں کے نفس کے خلاف یہ بات جاتی ہے, اس پھر کیا کرتے ہیں, وہ اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں اس کی بات نہیں مانی, کیونکہ شیطان نے کیا کرتی ہے, وہ دوسرے کاموں میں لگا دیا ہے, شرک میں, کفر میں, خواہشات میں, ڈیزائر میں لگا دیا ہے. تو جو ان چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو ایسے شخص کی بات پسند نہیں ہوتی, وہ ان کو اپنے ڈیزائر کی مطلب اپنے دل کی مانتے ہیں, اپنے نفس کی مانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ مریم علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ کی ناجائز اولاد, 30-35 سال کی عمر میں جا کے, کہ جب ان کو نہیں سمجھ میں آیا تو پھر اس طرح کو ان کو چور بنا دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا نہیں کہا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم دیکھیں, ہم مختلف ابھی بھی ہم بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کے اوپر جیسے فرض کریں کہ ہم جیسے ابھی نعمان علی خان کی بھی بات کرتی ہوں, ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ایسا اسکینڈل بنا, تو ہمیں جو ہے نا آنکھیں بند کر کے جو ہے ہم لوگوں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں مان نہیں لینا چاہیے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہوگا. تو ایسے اسکینڈل بن بھی جاتے ہیں, اور اللہ بہتر, جب تک ہمیں کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے ہمیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں اب تو میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں دکھانا, اس کا تو امیج خراب ہو گیا. بھئی آپ کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر فتویٰ دینے والے؟ آپ کو پتا ہے, آپ کے پاس کوئی پروفز آئے ہیں, آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے؟ کیونکہ ابھی ہم سورہ نور میں پڑھیں گے کہ جب تک آپ اس چیز کو دیکھ نہ لیں, 4 گواہ لے کر نہ ہے, آپ تو اس کے اوپر الزام لگانے کا کوئی حق نہیں ہے. ایسے شخص کو تو بلکہ جو شخص جو ہے وہ بغیر دیکھے بغیر سمجھے جو ہے لوگوں پر جو ہے وہ الزام لگاتا ہے, اس کو تو 80 کوڑے کی سزا ہے. جب ہمیں کسی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ہم بہتان کیسے لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں بھی جب زبان کھولتے ہیں تو کیا ہمیں اس کے بارے میں 100% پروف ہے جو ہم ایسی بات کر رہے ہیں کسی کے معاملے میں بھی. اور اسی طریقے سے فرحت ہاشمی کے بھی بارے میں نے بیچاروں کے بارے میں بہت سنا کہ کیا ہے کہ وہ جو ہے سارا ڈونیشن لے کے جو ہے اپنے اوپر اپنی فیملی پر براہ راست ان کا نام نہیں لیا, ان کی فیملی کا نام لیا, ان کی سسٹرز وغیرہ جو ہیں نگہت ہاشمی ہیں اور ان کی جو اور بھی بہنیں ہیں ان کا نام لے کے جو یہ کہا گیا. اور عالمی یہ علماء ہی کہتے ہیں, کوئی اور نہیں کہتے, یہ علماء ہی اپنے لوگوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں بات. بڑے لیول پہ لوگ بات کرتے ہیں نا, تبھی تو نیچے یہ بات آتی ہے. جب بڑے لیول پہ یہ لوگ بات کریں گے تو آپ کو کیا پروف ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کا ڈونیشن کھا جاتی ہیں؟ کس نے آپ کو بتایا؟ کیا پروف ہے؟ آپ کس طرح ایک عالم ہو کر آپ دوسرے عالم پر اتنا بڑا بہتان کر رہے ہیں؟ یہ بہتان ہے. اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس پورے پروفز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. مطلب ہم تو یہاں اللہ تعالیٰ, یہ تو بہت بڑا بہتان تھا جو مریم علیہ السلام پہ لگایا گیا ان کے جاہلیت کی بنا پر کہ ان کے نام مانے, لیکن آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. ہم کتابوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلس کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیے ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہم جو ہوں اس کو اس پیرائے میں دیکھیں, اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کتنے پاک باز ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کسی کو پاکی نہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک ہوں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہ کر دے. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں پاک ہوں, ٹھیک ہے. تو کسی کے مطلب بارے میں بات کرنے سے پہلے انسان کو اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم غلط نہ کر رہے ہیں. اور خود کہا کہ پھر خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا. اور کتنے زیادہ سرکش تھے کہ انہوں نے یہ بات مان لی کہ ہم نے جو ہے اپنے رسول کو قتل کیا, کہ ہمیں نہیں ماننا تھا. ابن رسول کو قتل کر دیا, حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ ان کو قتل کیا
نہ सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबा कर दिया गया. उनको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या. अल्लाह ताला ने उनकी तज़लील होने ही नहीं दी. वो जिस वक़्त उनको स्लेब दी जाई थी, उन्होंने जो हशर किया था, जिस शख्स को हज़रत जो है ईसा अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट ला के उस जगह डाल दिया गया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा उस शख्स का जो है हाल बुरा किया था. उस पे थूका था, उसका मतलब उसका क्या कहते हैं मारा था सब कुछ. लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तज़लील नहीं होने दी. अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से हटा दिया. और अल्लाह ताला तो ताकत वाला है, ज़बरदस्त है, वो जो चाहे कर सकता है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, तो कुरान के अंदर भी है कि व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, हमने उनको कुव्वत दी थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए. और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे उनके साथ-साथ रहते थे. तो जब मामला यहाँ तक पहुँच गया, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है उनको उनको उठा लिया, उनको ले गए, उनके जिस्म और उनके रूह के साथ. तो ये है अल्लाह ताला अपने बंदों को की वो जो है तज़लील नहीं होने देता. अल्लाह उनको फिर बचा लेता है उनकी जो है गलत कार तरीकों से. ठीक है ना? लेकिन अब थोड़ा-सा हम ईसा इस्लाम के बारे में भी पढ़ेंगे कि अरे मेरा फ़ोन कहाँ चला गया? थोड़ा-सा मैं ईसा इस्लाम के बारे में डिटेल बता दूँ आप लोगों को. ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएँगे और तबई मौत से फ़ौत होंगे. अहले किताब इनकी वफ़ात से क़बल इन पर ईमान ले आएँगे. ठीक है? ईसा इस्लाम की जो है वफ़ात है, ईसा इस्लाम दोबारा दुनिया में आएँगे, तबई मौत से फ़ौत होंगे, मुसलमान इनका जनाज़ा पढ़ेंगे, फिर क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाएँगे. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे, बस वो खंज़ीर को कत्ल करेंगे, सलीब को मिटा देंगे और उनके लिए नमाज़ को जमा किया जाएगा, माल अता किया जाएगा, यहाँ तक कि इसे कबूल नहीं किया जाएगा, यानी कोई सदका लेने वाला नहीं होगा. आप जज़िये को ख़त्म कर देंगे और रोहा नामी जगह पे पड़ाव करेंगे, वहाँ से हज या उम्रा करेंगे, या इन 2 इबादतों को मिलाकर करेंगे. फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी आयत की तिलावत की, व इन्न मिन अहलिल किताबि इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूना अलैहिम शहीदा. कि अहले किताब में से कोई नहीं होगा जो उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आए और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे. ईसा इस्लाम का दोबारा दुनिया में आना मुतवातिर हदीस से साबित है. यानी 70 से ज़्यादा अहादीस हैं जो इस बात पर गवाह हैं कि ईसा इस्लाम दोबारा आएँगे और वो दुनिया में हाकिम आदिल की शक्ल में आएँगे. नए नबी की शक्ल में नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए आएँगे. इनके आने के बाद इस्लाम के सिवा बाकी अदियान भी खत्म हो जाएँगे. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे और ईसा के दरमियान कोई नबी नहीं है और यकीनन वो उतरने वाले हैं. जब तुम इन्हें देखोगे तो पहचान लोगे. वो दरमियानी क़ामत वाले हैं, इनका रंग सुर्ख़ सफ़ेद होगा. वो हल्के ज़र्द रंग के लिबास में होंगे. ऐसा महसूस होगा जैसे इनके सर से पानी टपक रहा हो, हालाँकि नमी नहीं होगी. वो लोगों से इस्लाम के लिए क़ताल करेंगे, सलीब तोड़ेंगे, जज़िया मौकूफ़ कर देंगे. अल्लाह इनके ज़माने में इस्लाम के अलावा दीगर अदियान को ख़त्म कर देंगे. वो मसीह दज्जाल को हलाक कर देंगे. ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन में 40 साल रहेंगे, फिर इनकी वफ़ात होगी, मुसलमान का जनाज़ा पढ़ेंगे. याजूज माजूज भी इन्हीं के दौर में निकलेंगे. ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है. तो ज़ाहिर यहाँ पे ईसा इस्लाम का था, तो मैंने कहा मैं थोड़ा डिटेल आपको बता दूँ कि हम क्या समझते हैं. लेकिन बाज़ लोग जो हैं या बाज़ स्कॉलर्स जो हैं, वो आयतों का डिफरेंट मतलब लेते हैं और ये कहते हैं कि ईसा इस्लाम जो है वो नहीं आएँगे, लेकिन ये ईमान का मसला नहीं है, ठीक है ना? वो उनकी समझ के ऊपर है कि वो अपनी क्या मतलब उस किस समझ के तौर पे ये बात कह रहे हैं, लेकिन हमारा बिलीव यही है कि ईसा इस्लाम जो है वो आएँगे. जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तिलाफ किया वो भी दरअसल शक में मुब्तला हैं. इनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं, महज़ गुमान ही की पैरवी है. इन्होंने मसीह को यकीन के साथ कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया. अल्लाह ज़बरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है. और अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो उनकी मौत से पहले इस पर ईमान न ले आए और क़यामत के रोज़ वो उन पर गवाही देगा. गर्ज़ इन यहूदी बन जाने वालों के इसी ज़ालिमाना रवैये की बिना पर और इस बिना पर कि ये बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं जिससे इन्हें मना किया गया था, और लोगों के माल नाजायज़ तरीकों से खाते हैं, हमने बहुत सी वो पाक चीज़ें उन पर हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल थी. यानी अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने नाफ़रमानियाँ की अल्लाह ताला की, जिन चीज़ों से अल्लाह ने उनको रोका था, जब उन्होंने नाफ़रमानी की, तो अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ें तो जो उन पर हलाल थी, अल्लाह ने उनकी इस हरकतों की वज़ह से उन पर हराम कर दी. ठीक है ना? तो जो इसमें ये कि बनी इसराइल पर तमाम वो जानवर हराम कर दिए गए जिनके नाख़ून होते हैं, और उन पर गाय और बकरी की चर्बी भी हराम कर दी गई.
اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اشارہ ان دوسری پابندیوں اور سختیوں کی طرف بھی ہو جو یہودی فقہ میں پائی جاتی ہیں۔ کسی گروہ کے لیے دائرۂ زندگی کو تنگ کر دیا جانا فی الواقع اس کے حق میں ایک طرح کی سزا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ نے ان کو سختیاں دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی ان کے لیے سخت ترین رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ لیکن الراسخون فی العلم، جو علم میں جو ہے وہ مضبوط ہیں۔ تو راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، یعنی جو علم میں بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑھا لیا ہے اللہ تعالیٰ کی مطلب چیزوں کو پڑھ کے اور ان کو لرن کر کے اس پر عمل کر کے جو ہیں، ان کو الراسخون فی العلم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے، اور اس میں انتہائی منکسر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑھائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ ان کا ظاہر و باطن دونوں خوبصورت ہوتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ ان کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم کتنے جو بعض جو ہے بزرگ جو ہوتے ہیں یا بعض جو اسکالر جو ہوتے ہیں اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اس کے اندر ایمان ہے۔ اس کی شخصیت سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے ملنے سے، اس کے بیٹھنے سے، اس کی باتوں سے، اس کے لیکچر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی جو یہ ایسا شخص ہے، اس کے یہ واقعی جو راسخون فی العلم ہے۔ راسخون فی العلم کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے، اس کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ مجاہدہ پایا جانے لیے اپنی اصلاح کرتے رہنا، وہ اپنے نفس کو کوستا اور اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ آج علم تو بہت سے لوگوں میں نظر آتا ہے، مگر علم میں مضبوطی، پختگی اور شان چند ہی لوگوں میں دکھائی دیتی ہے، اور یہ ان کے عمل میں نظر آتی ہے۔ جو آپ میں سے علم والے بننا چاہیں، انہیں اپنے اندر یہ 4 چیزیں، اللہ کا تقوی پیدا کرنا، انکساری، دنیا سے بے رغبتی اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد، یہ سب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے، اور اللہ جس سے وعدہ کرتے ہیں اجر عظیم کا، تو اس کا کہنا ہی کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جیسا نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم کو کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، بالکل اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، اور کتنی بڑی سعادت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخاطب کی حیثیت سے قبول کیا۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ انبیاء کی تعداد جو ہے وہ 1,14,000 یا 1,24,000 اور بعض روایت میں 1,04,000 ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسولوں کی تعداد 304 ہے، اور 5 اولو العزم ہے، جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا۔ اور قرآن مجید سے 25 رسولوں کے نام کا پتہ چلتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول آئے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ رسولوں کا تم سے ذکر کیا ہے اور کچھ رسولوں کا ہم نے تم سے ذکر نہیں کیا۔ اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ عظیم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ملائکہ بھی دیتے ہیں اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یا وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے،
ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتی ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی صفات جو بیان کرتا ہے وہ موقع کی مناسبت سے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت ہر کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ جان رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں میسج بھیج رہا ہوں، میں تمہیں گائیڈنس دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی تم اگر نہیں مانو گے تو پھر تم اپنا ہی انجام برا کرو گے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ویری امپورٹنٹ آیت، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کی سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک اللہ ہے، وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت و خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ بے شک غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ ایکسیسو مطلب دین کے اندر جو ہے نا جو آپ بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں دین میں۔ میں ایک تعریف بھی ہوگی تو بتا دیتی ہوں کہ غلو کے معنی ہے کسی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز بنائی تھی ان باؤنڈریز سے نکل جانا، وہ غلو کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا غلو کیا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے کے بجائے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ پہلے تو انہوں نے کتنی ان کی وہ کی، جب تک وہ زندہ رہے تو ان کی کتنی تضحیق کی، مان کے نہیں دیا، لیکن بعد میں کیا انہی کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا تھا۔ اتنا زیادہ انہوں نے محبت میں، جو نصارہ تھے جو راہب بن گئے تھے، انہوں نے محبت کا تقاضا کیا کیا کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور یہودیوں نے کیا غلو کیا کہ ان کو ایز اے پروفٹ ماننے کا حق تھا، لیکن انہوں نے ان کو جو ہے وہ ماننے سے ہی انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح سے ایکسٹریم تھے، ایک نے تو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ایک طرف دوسرے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے جو اگر ہم اپنے مسلمانوں کا موازنہ کریں تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے غلو کس لحاظ سے دین میں کیا؟ انہوں نے کہا نبی جو ہے وہ انسان نہیں، نبی جو ہے وہ نور ہے۔ آپ دیکھیں مختلف نعتیں بنا لی گئیں، اتنی شرکیاں نعتیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے ان لوگوں کے اوپر جو نہ سوچتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور جو ہے شیطان کے کہے میں آ کے جو ہے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، اور لوگ اس کو لہک لہک کے پڑھتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کتنا کفر اور کتنا شرک جو ہے وہ بھرا ہوا ہے ان نعتوں کے اندر۔ نعتیں اچھی بھی لکھی جا سکتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے اندر جو ہے سو بہت خوبصورت طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔ اپنی محبت، ہمارے نبی کی محبت ہے، ہم ان کے اشعار بھی کہہ سکتے ہیں خوبصورت، لیکن ایسے اشعار جو ان کو اللہ تک پہنچا دیں یا اللہ سے بھی زیادہ پہنچا دیں، یہ غلو ہے کہ وہ نور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، بس فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ وحی نازل کرتا ہے، یہ فرق ہے بس۔ اللہ نے ہمیں پسند کر لیا اپنے پروفٹ کے لحاظ سے، اور ہم پہ وحی کرتے ہیں۔ باقی کھانا کھانے والے ہیں، کہتے ہیں بچے بھی ہیں ان کے، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، دنیا کے سارے کام بھی کرتے ہیں، تو وہ نور کس طرح سے ہو گئے؟ تو یہ ہمارے اپنے ہی مسلمانوں کے ایک فرقے نے کہہ دیا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے ہی نہیں، ان کا تو سایہ نہیں تھا۔ اب یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا تو سایہ ہی نہیں تھا، تو آپ نے دیکھا تھا کہ ان کا سایہ تھا کہ یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا خود اپنی طرف سے گھڑ کر لوگوں نے جو ہے نا اپنے مذہب کے اندر ڈال دی ہیں، اور جب گھڑ کے ڈالنے تو پھر یہ کہ گھڑی گھڑی باتیں، آپ یہ دیکھیں کہ میلاد وغیرہ جو ہوتا ہے، ہم نے بھی اس کو اٹینڈ کیا ہوا ہے جب چھوٹے تھے، تو اس میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ہم کتابوں کو پڑھیں تو آپ اپنا سر پیٹ کے رہ جائیں کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہے، جس طرح کہ یہود و نصارہ نے اپنے اس کو گھڑ لیا نا، اپنے تورات کو، انجیل کو، اسی طرح انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چیزوں کو گھڑ لیا، اور یہ ہے گمراہ کرنے کا طریقہ لوگوں کو کہ غلط بات کی طرف لوگوں کو انہی چیزوں میں الجھا دو، لوگ اچھی چیز کی طرف جائیں نا، ٹھیک ہے نا، انہی چیزوں میں پڑ جائیں لوگ، جو یہ ہے غلو۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک 3 اشخاص جو تھے، یا 3 صحابہ جو تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایک نے کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہوں پوری عمر روزے رکھوں۔ ایک نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں پوری رات جاگوں، سوؤں نہ۔ اور ایک نے کہا کہ میں پوری عمر شادی نہ کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تو میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں کھانا پینا کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، تو کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر ہو کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟
تو جو اللہ تعالیٰ نے جس عدل کے ساتھ اس کو دیا ہے ہمیں دین کو، ٹھیک ہے نا، ہمیں اس کو اسی کے ساتھ کرنا، ہمیں جو ہے عدل اختیار کرنا ہے، توازن اختیار کرنا ہے دین کے اندر، جس طرح دین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم اس دین کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے نبی لے کے آئے، ہم جو ہے اس میں کمی اور زیادتی کر لیں۔ ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم جو ہے دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں ایجاد کریں۔ جو اللہ نے دین دے دیا، جو اللہ کے نبی نے دین دے دیا، دیٹس انف فار اس، نو نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ مور اور لیس۔ تو یہ ہے غلو دین کے اندر۔ تو انسان کو جو ہے دین میں غلو سے، دین میں، دنیا میں تو غلو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، کتنا ہم فضول خرچی اور دنیا زمانے کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن دین میں غلو جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو دین میں بدعات اور یہ سب چیزیں، انوویشنز، اور جو بھی اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں، ہم جو بات بھی چاہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین کے اندر ہے، یہ ادھر ہے، یہ قرآن کے اندر ہے، اپنی مرضی سے۔ نہیں، کوئی چیز نہیں، بغیر تحقیق کے کوئی بات کہنا بھی گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا رسول ایک فرمان، اب یہاں پر پھر عیسیٰ اسلام کے بارے میں ڈیٹیل آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور ایک فرمان تھے۔ فرمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ تھے، اور کلمہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کن فیکون، اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اور یہی ہر روح کا معاملہ ہے کہ جو ہر روح اس جسم میں آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو، اور وہ ہو جاتا ہے۔ بچے کو ٹھہرنا ہے، بچہ ٹھہر جاتا ہے جسم میں۔ تو اب اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا سبب بنا دیا کہ ان کے باپ، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ دکھانا تھا کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کرنا تھا۔ وہ روح جو ہے وہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آ گئے، اور انہوں نے ان کے جو ہے ان کے اندر پھونک دی، مریم علیہ السلام کے اندر۔ جب آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، اللہ کی طاقت پہ بلیو کرتے ہیں، جب اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل تھی؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کا ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ دین ہے۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ تب اپنے عقیدے میں خود ہی جو ہے بیلنس نہیں رکھ سکے، تو انہوں نے کہا کہ دین ہے، یعنی یہ کہ یہ جو اللہ نے کلمہ کہا، روح کہا اور مسیح علیہ السلام کہا، ان تینوں کو ملا کے جو ہے انہوں نے ٹرینٹی کا جو ہے وہ عقیدہ دے دیا کہ ہولی گوسٹ، مسیح اور اللہ، یہ تین جو ہے وہ ایک ہی روح کے اندر جو ہے وہ حلول کر گئے۔ اور اب جو بات انہوں نے کہی تھی، انہیں خود بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ 18 صدیاں گزر گئی ہیں اس بات کو، لیکن وہ اپنی بات سے آج تک سیٹسفائی نہیں، جو بات انہوں نے کہہ دی تھی۔ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی مریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، کبھی جبرائیل علیہ السلام کا نام لے لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو صرف گاڈ ہیں۔ مطلب انہوں نے پھر خود ہی اپنی تعویلیں کر کے انہوں نے مختلف، اتنے سادہ ان کے تقریباً کہتے ہیں کہ بے انتہا فرقے اس کے اندر بن گئے، جیسے ہمارے فرقے بن گئے نا، اس طرح ان کے اسی بات کو لے کر تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں اس کو، ٹرینٹی کا، اسی بات کے اندر جو ہے بے شمار ان کے اندر تفرقے بن چکے ہیں کہ یہ خود اپنی باتوں سے سیٹسفائی نہیں۔ باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی اللہ ہے، وہ بالاتر ہے ایسے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفایت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ بے شک مسیح نے کبھی اس بات کو آڑ نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آڑ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آڑ سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے، اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آڑ سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے وہ کسی کو بھی وہاں نہیں آنے پائیں گے۔ تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں کہ عبادت کے مطلب ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، آپ مذہبی رہنما ہوتے ہیں، پیشہ ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ عام لوگوں سے بات کرنے کے روادار تک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، لوگوں سے ملنا تک پسند نہیں کرتے۔ مطلب ان کی شان دیکھیں، تکبر دیکھیں آپ ان لوگوں کا، کہ وہ جو ہے عام لوگوں کو منہ بھی نہیں لگاتے، لوگ ان سے اپائنٹمنٹ لینے چاہتے ہیں، لوگوں کو اپائنٹمنٹ بھی نہیں دیتے، ایسے ایسے ہوتے ہیں اسکالرس بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تکبر اور یہ سب، یہ جو ہے نا، یہ سب مٹی میں مل جائے گا، یہ جو اعمال تم کر رہے ہو یہ سب خواب میں ملا کے اڑا دیے جائیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے تو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔
देखिए ये एक अल्लाह ताला ने जब पीछे जो है हमने सूरह निसा पढ़ी तो अल्लाह ने सारे हिस्से बयान किए थे, तो लोगों को जो था वो कलाला के बारे में भी अल्लाह ने फतवा दिया, तो लोगों को मज़ीद वो हुई कि इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन की जाए, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पर जो सवाल लोगों के रह गए थे, तो आखिर में ये सूरह निसा ख़त्म हो रही है, तो फिर अल्लाह ताला ने इसके बारे में फतवा दिया। कहो अल्लाह तुम्हें फतवा देता है, अगर कोई शख्स बे-औलाद पड़ जाए और उसकी एक बहन हो, तो वो इसके तरके में से निस्फ़ पाएगी, और अगर बहन बे-औलाद मरे तो भाई उसका वारिस होगा। अगर मैयत की वारिस 2 बहनें हों, वो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी, और अगर कई भाई-बहनें हों, तो औरतों का अखेरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ीह करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। कलाला उसको कहते हैं जिसकी कोई औलाद ना हो, ना उसकी शादी हुई भी हो, अकेली हो, जैसे बाज़ दफ़ा होती हैं लड़कियाँ शादियाँ नहीं करती हैं और कमाती भी हैं, माशाअल्लाह उनका बैंक बैलेंस भी होता है, तो अगर वो ऐसे ही मर जाए, ना उनकी कोई औलाद हो, तो ये उनको कलाला कहा जाता है। उनका अल्लाह ताला फिर जो है अल्लाह ने फतवा दिया है, ठीक है? अब हमारी सूरह माइदा शुरू होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल माइदा जो है सूरह के मज़ामीन से ज़ाहिर होता है, और ज़ाहिर इसमें माइदा का ज़िक्र आया है कुरान के अंदर कि हल यस्ततिउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समाई। ठीक है, अल्लाह ताला जो है जब उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा था नसारा ने कहा था कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसमान से दस्तरख़्वान हम नाज़िल करें, हम देखना चाहते हैं, यकीन करना चाहते हैं। तो ये उस माइदा उसके अंदर जो अल्फ़ाज़ आए थे उसके ऊपर ये सूरत रखी गई, और सूरत के मज़ामीन से ज़ाहिर होता है, और रिवायत से इसकी तस्दीक होती है कि ये सुलह हुदैबिया के बाद या अवाखिर के अवाइल में नाज़िल हुई। ठीक है ना? अच्छा। उसमें सारे कहते हैं कि ये सूरह जो है वो पूरी की पूरी एकदम ही नाज़िल कर दी गई। इसमें बहुत ज़्यादा अहकामात हैं। कुछ अहकामात जो थे वो मतलब ज़्यादातर अहकामात तो सूरह बकरा में दे दिए गए थे। उसके अलावा और भी अहकाम थे जो हज से, उम्रा से रिलेटेड थे, क्योंकि उनको उम्रा करने से रोक दिया गया था। तो जब उनको उम्रा करने से रोक दिया गया, तो अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को कि अब ये दोबारा जब उम्रा करने जाएँगे, 1 साल के बाद ये हज करने जाएँगे, तो उनको हज करने के और उम्रा करने के और अल्लाह ताला के शाइर का एहतराम करने के तरीके बताए जाएँ कि किस तरीके से एहराम पहनने के तरीके, तो ये अल्लाह ताला ने फिर कुरान में मुसलमानों के लिए वज़ा की है। ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमि इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम। ए लोगों जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो। अब यहाँ डायरेक्ट अल्लाह ताला ने मुसलमानों से खिताब किया है, ठीक है? ये आयत जो है डायरेक्ट मुसलमानों को अल्लाह ताला ने खिताब, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे अहकाम देने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि बंदिशों की पाबंदी करो। तो बंदिश से क्या मतलब है, जो पाबंदी तुम पर आयद की जाती है, तुम्हें उनकी पाबंदी करने पूरी-पूरी पाबंदी करनी होगी, ये अल्लाह का हुक्म है। जो जिस चीज़ को अल्लाह ताला कह दे कर दो, और हमें करना है। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए, सिवाय उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएँगे। मवेशी की किस्म के यानी वो तमाम जानवर जो हम खाते हैं, ठीक है? जिनका दूध इस्तेमाल किया जाता है, जिनका गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, और वो सवारी वगैरह के भी काम आते हैं, तो वो तमाम जानवर हलाल किए गए, सिवाय उसके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएँगे। लेकिन एहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना करो। अब अल्लाह ताला एटिकेट्स बता रहे हैं कि जब तुमने एहराम पहना हुआ हो, और तुम जो है जब एहराम पहन के जब तुम उसमें जा रहे हो उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए, तो उस वक़्त तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि तुम जो हो शिकार करो, क्योंकि शिकार उनके नेज़े पर होता था, और उनका दिल बहुत मचलता था कि हम जो है वो शिकार कर लें। तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त उस ज़मीन के शिकार को यानी कि लैंड के शिकार को मना किया था, लेकिन पानी के शिकार को मना नहीं किया था, अगर वो एहराम में भी हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा जो शिप से भी सफ़र करते थे लोग, दूर-दूर से आते थे शिप से, तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त जो है खाने की कमी पड़ जाती थी, तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त फ़रमाया था कि तुम्हारे लिए समंदर का सारा खाना जो है, जो भी समंदर के अंदर मुझे तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। तो अल्लाह ताला ने एहराम की हालत में समंदर का शिकार नहीं किया, लेकिन ज़मीन का शिकार जो है वो, और अल्लाह ताला को क्या पड़ी थी कि हराम करने की, लेकिन अल्लाह ताला ने इसलिए किया ताकि अल्लाह देखे कौन अल्लाह ताला के हुक्म को मानता है और कौन उससे इनकार करता है। लेकिन एहराम की हालत में आप शिकार को अपने लिए हलाल ना कर लो। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है, यानी अल्लाह देखना चाहता है बंदे को बेसिकली। ए लोगों जो ईमान लाए, खुदा परस्ती की निशानियों को बेहुरमत ना करो, ना हराम महीनों में से किसी को हलाल कर लो,
نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں۔ یعنی جو آپ قربانی، یعنی آپ کہیں گے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے، تو لوگ اپنے جانور خود ہی لے جاتے تھے اور پہ پٹے ڈال دیا کرتے تھے کہ یہ ہم قربانی کی غرض سے لے کے جا رہے ہیں۔ اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ اب جو شعار کا جو مطلب ہے یہاں پر، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شعار کی حفاظت کرو یا اس کی تم احترام کرو، تو ہر وہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدے یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام زندگی کی نمائندگی کرتی ہو، وہ اس کا شعار کہلائے گی۔ جیسے فرض کریں مساجد ہیں تو وہ ہمارے مذہب کی نمائندگی کرتی ہیں، تو وہ ہمارا شعار کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو ہے حرم ہے، مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مذہب کو ہمارے ظاہر کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو یہ ہمارے شعار کہلائے گی۔ اور جو بھی جتنی بھی جگہیں جہاں جو ہم حج کرتے ہیں، مزدلفہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، صفا اور مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ تمام چیزیں جو یہ تمام جگہ جو ہے یہ شاعر ہیں، ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے وہ تمام جانور جو اس غرض کے لیے لے کے جا رہے ہیں، جو وہاں پہ قربان کرنا ہے، وہ بھی شاعر ہیں۔ اور وہ لوگ جو احرام پہن کر عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی شاعر ہیں، یعنی حاجی، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر جو احرام ہے، احرام بھی جو وہ ظاہر احرام ایز اے ڈریس جو اللہ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ہمیں کس طرح کا ڈریس پہننا ہے، تو وہ بھی شاعر ہے۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ایک جو ہے انسان کے لیے عقیدت کا باعث ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مذہب کو، ہمارے شعار کو جو ہے ظاہر کرتی ہیں، یہ تمام شعائر کہلاتی ہیں، اور ان کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا، اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ اب کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ ان کو عمرے سے منع کر دیا تھا مکہ کے لوگوں نے، جب وہ عمرہ کرنے گئے چوتھا تو صحابہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے ٹائم، تو ان مسلمانوں کا غصہ بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ ہو، تم اس وقت شدید غصے میں، تو اللہ ان کو یہاں کام ڈاؤن کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ جو ہے جھڑپ کر لو اور ان کو جو نقصان پہنچاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہاں سے عرب کے اور بھی قبیلے گزرتے تھے مدینہ سے ہو کے، ٹھیک ہے، تجارت کرتے تھے، اب عرب کے قبیلے آتے جاتے تھے، تو مسلمانوں کا اتنا سخت غصہ تھا کہ ہم 1400 صحابی گئے تھے، اپنے جانور لے کے گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیا، ہم نے اپنے جانور وہیں قربان کرنے پڑے۔ تو ان کو شدید غصہ تھا، تو وہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اب ہمارے پاس سے کوئی قافلے گزریں گے نا، ہم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ غصہ نہیں آنا چاہیے، اپنے اوپر کنٹرول کرو، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو، ایسا نہ ہو جیسے انہوں نے تم پہ زیادتی کی تم بھی ایسی زیادتیاں کرنے لگو، نہیں۔ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یعنی اگر وہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر تم بھی انہی کی طرح حرکتیں کرو گے تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اخلاقیات سکھا رہا ہے، اعمال صالحات سکھا رہا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے ایٹیکیٹس بتا رہا ہے کہ جب تم جس چیز کو تم خود غلط کہہ رہے ہو، تم کیوں حرکت کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ تم نکالے اس لیے گئے ہو کہ تم اپنے اخلاق سے جو ہے لوگوں کو اب تک بلاؤ گے، اگر تم بھی یہی حرکتیں کرو گے تو پھر تمہارے میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو جہاں بھی گناہ کے کام ہو رہے ہو، کسی پہ، جیسے ابھی ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کسی برائی پہ جو ہے انسان زبان کھولے سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ ہاں، اگر کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کسی پہ زیادتی کی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ آواز ضرور اٹھائیں گے۔ اگر آپ برملا وہ چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کام میں آپ نے جو ہے اس کا ساتھ نہیں دینا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بعض گھروں کے اندر جو ہے وہ ایک ملازمہ ہے فرض کرو، یا کوئی ایسے بچے ہیں جو کمزور ناتواں ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں، یتیم کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اب دوسری خواتین بھی آگے بیٹھ گئی، اگر وہ جو ہے گھر کی مالکن جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کے سامنے برا سلوک کر رہی ہے، تو وہ بھی انہیں کو ایسی اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہ جو مطلب ایک بندہ تو کر ہی رہا ہے تو گھر کے دوسرے لوگ بھی جو ہے اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ایک شخص اگر نادان ہے، ایک شخص جو ہے جاہلانہ عمل کر رہا ہے، تو دوسرے بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں برابر سے، دوسرے بندے بھی اس کو اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو زیادتی یہی ہے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہا ہو اس کا ساتھ دیں،
تو کسی بھی غلط کام میں، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو رہا ہو، چاہے وہ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہو، رشوت ہے، کرپشن ہے، غلط کام جو بھی ناجائز مال کسی کا کھایا جا رہا ہو اور آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نہیں اس میں آپ ساتھ دے رہے ہیں، فرض کریں ان کے ساتھ، تو آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہاں، نیکی کا کوئی بھی کام ہوگا آپ اس میں کود پڑیں۔ آپ جہاں بھی اچھا کام ہو رہا ہے، فرض کریں آپ کو پتہ چلا کہ کہیں کنواں تعمیر ہو رہا ہے پانی کے لیے، آپ سے جو ڈونیشن مانگا جا رہا ہے آپ دیں۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ جا کے کوئی چندہ ڈالائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے کوئی بھی درس و تدریس کا کام ہے، بچوں کو کہیں پڑھانے کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں آپ کو ضرورت ہے کہ بھئی مجھے میرے ساتھ مل کے کوئی کام کرے تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں۔ تو ہر نیکی کا کام جہاں پہ آپ کی اپروچ ہو کہ آپ کر سکتے ہیں، اس کام میں جو ہے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اپنا حصہ ڈال دیں، کہ ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو اکیلا فیل نہ کرے۔ تو اس سے کیا ہوتی ہے کہ تقویت ملتی ہے، اور بندے کو کام کبھی بھی اکیلے نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کے لے کے چلنا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو خود بھی مطلب اپریشیٹ ہوتا ہے، اور دوسرے بندے بھی اس کے ساتھ ساتھ اپریشیٹ ہوتے ہیں، اور ایک طاقت بنتی ہے۔ تو مل کے کام کرنے میں جو ہے وہ بہت برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تم پر حرام کیا گیا، اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرمت کی چیزیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، صاف صرف یہ چیزیں جو ہیں خاص طور پر جو ہیں یہ بہت زیادہ جو اللہ نے کہہ دی ہے تم پر حرام ہے، تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں یہ چیزیں نہیں کھانی۔ اچھا، اب مردار بھی پتہ ہے انسان کراہیت محسوس کرتا ہے، خون سے بھی کراہیت محسوس کرتا ہے۔ سور کا گوشت جو ہے اس کی دو تین ریزن، ایک تو یہ کہ وہ خود ہی ایک گندا جانور ہے، گندی چیزیں کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شروع زمانے سے ایک بات اور تھی لوگوں کے ذہن میں کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جو گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزی بھی کھاتا ہے، اور ہے یہ مویشی ٹائپ کا جانور، مطلب فارم اینیمل ہے۔ تو لوگوں کو یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ اب یہ سبزی بھی کھاتا ہے، یہ جانور بھی کھاتا ہے، تو اب اس کو کس میں شمار کیا جائے گا؟ آیا کہ یہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں نے سوال کیا تھا اس معاملے میں، کیونکہ جو کھانے مویشی ہیں وہ سارے گریزنگ اینیمل ہیں، جو گھاس پھوس کھاتے ہیں اور گوشت نہیں کھاتے، جتنے بھی مویشی جانور، ٹھیک ہے نا۔ تو اس جانور کے بارے میں یہ سوال اٹھا تھا، تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ پھر یہ دیا گیا تھا کہ نہیں، یہ ان جانوروں میں آئے گا جو حرام ہے۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس طور پہ بھی حرام تھا، اس آؤچ گندگی کو کھانے والا ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے بیبی کو بھی کھا جاتا ہے، اپنے بیبی، مردہ بیبی ہوگا نا تو اس کو بھی کھا جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں جو رحم نام کی چیز نہیں، آپ یہ کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ جاؤ ریڈی رو ساتھ میں جا رہے ہیں۔ آواز ارجمن آواز بند کر دو، آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو اس کے سوائے اس کے میں نے یہ بتا دیا کہ سور گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی غیر اللہ کا نام کا کھایا جو ہے وہ پر ذبح کیا گیا کھانا بھی یا ذبیحہ جو ہے وہ حلال نہیں۔ تو ایسے کھانے سے بالکل بچنا چاہیے، ٹوٹلی اجتناب کرنا چاہیے، جس پر اللہ کے سوا جو ہے وہ فاتحہ کا کہتے ہیں نا، ہم نے اس کے نام پہ بنا دیا یا اس کے نام پر جو ہے وہ آستانوں پہ ذبح کر لیا گیا اور کھانے بنا کے بانٹ دیے گئے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا دیا گیا، تو یہ غلط بات ہے۔ کھانا جو ہے ہمارے رب نے جو ہے یہ کھانا اللہ ہی کے نام پہ ہونا چاہیے، اللہ ہی کے نام پہ ذبح ہونا چاہیے۔ تو کس نے دیا یہ ہمیں رزق؟ یہ اللہ نے دیا ہے، کسی انسان نے نہیں دیا، تو کیوں ہم پھر کسی کا نام لیں اس کے اوپر کہ ہم نے اس کے نام کے لیے بنایا تو ہم نے اس کے نام سے بنایا؟ نہیں، تو پھر وہ غیر اللہ کا ہو جائے گا، وہ اللہ کے سوائے ہو جائے گا۔ تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی اس طرح کا کھانا پیش کرتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے کھانا، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کے، پھر ظاہر ہے وہ پھر بتا دیا کہ درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، پھر ذبح کی شرط ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ذبح کیا جائے۔ ذبح کی کیا مطلب وہ ہے کہ اس طرح سے اس کی گردن کاٹی جائے کہ اس سے تمام خون جو ہے وہ باڈی کا نکل جائے، اس کے دماغ کا بھی، اس کے جسم کا بھی خون جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے۔ لیکن جو دوسرے طریقے سے ذبح کیے جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ خون جو باڈی کے اندر رہ جاتا ہے، جگہ جگہ چپک جاتا ہے، پورا خون نہیں نکلتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ذبح کرنے کے ویسے بھی ایک سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھیں تو اس کے ریزن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ کو پاکیزگی قرار دیا ہے۔
اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جانور جو ہے اگر وہ گر بھی گیا ہے اس میں سانس باقی ہے تو اس کو فوراً ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور اس کو کھا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا؟ اور وہ جو کسی آستانے پہ ذبح کیا گیا ہو. کتنا مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس سے بھی بدتر کھانا ہے. جو آپ مردار خون اور سور کا گوشت کھائیں گے یہ اس سے بھی زیادہ بدتر کھانا ہے جو کسی آستانے پہ ذبح کیا جائے گا. اور اس کے دیگیں آپ دیکھیں نا آستانوں پہ دیگیں بنتی ہیں کتنے بڑے بڑے, آپ پاکستانوں میں یا انڈیا وغیرہ میں دیکھیں بنگلہ دیش میں تو آستانوں پہ اور مقبروں پہ جو ہے بڑی بڑی جو دیگیں بن رہی ہوتی ہیں انہیں پیر فقیروں کے نام پہ یا انہیں جن کو وہ اولیاء کرام کہتے ہیں ان کے ناموں پہ یہ دیگیں بن رہی ہوتی ہیں. اور ہزاروں بلکہ کیا لاکھوں لوگ جو ہیں وہاں پہ جمع ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں ان کے نام پہ, جی ان کے نام کا یہ ان کے نام کا یہ ان کے نام کا ہے. کتنے بڑا شرک اور کتنا بڑا جو ہے ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں. ان کی قبروں پہ جا رہے ہوتے ہیں, سجدے کر رہے ہوتے ہیں, ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو اپنے ہی جیسے انسان ہیں. ان سے ہم کتنا زیادہ شرک جو ہے ہمیں جگہ جگہ جو ہے اپنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے. یہاں تو الحمدللہ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ان چیزوں کی ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں, لیکن ہمارے جو ہندوستانی جو کنٹریز ہیں نا ان میں یہ چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. اور خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ مطلب لوگوں کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. اب تو ماشاء لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ سیکھ بھی رہے ہیں چیزوں کو, کافی لوگ اس سے مطلب سمجھا بھی ہے لوگوں نے. لیکن ان علاقوں میں جہاں پہ لوگ جو ہے کمزور عقیدے کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں, وہ انہی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے زیادہ وہ جو پیر فقیروں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے. لوگ جادو کروانے کے لیے اور بچے کہتے ہیں ہمارے بچے نہیں ہوئے, بچے کے چکر میں یا پتہ کس کس چکروں میں جو ہے آستانوں پہ چلے جاتے ہیں, مولویوں کے پیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. تو ایک عام سمجھ بوجھ کا جو انسان ہوگا وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ یہ جو ہے غلط کام ہے, یہ صحیح کام نہیں ہے. نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. اچھا, اس آیت میں جس چیز کو حرام کیا گیا اس کی 3 بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اور آیت کا حکم ان تینوں پر حاوی ہے. مشرکانہ فالگیری جس میں کسی دیوی یا دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے, یہ عرب کے زمانے میں ہوتا تھا. یا غیب کی خبر, یا اب بھی ہمارے یہاں جو ہندو وغیرہ ہیں بدھ مذہب کے لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں, یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے, یا باہمی نژاد کا فیصلہ تصفیہ کروایا جاتا ہے. مشرکین مکہ نے اس غرض کے لیے کعبہ کے اندر حبل دیوتا کے بت کو مخصوص کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ توہم پرستانہ فالگیری جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کے بجائے کسی وہمی اور خیالی چیز یا کسی اتفاقی شے کے ذریعے کیا جاتا ہے, یا قسمت کا حال ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کا وسیلہ علم غیب ہونا کسی علمی طریق سے ثابت نہیں. کیا کرنا, جیسے علم نجوم ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی آپ نے جو ہے ہاتھ دیکھ لیا, ٹھیک ہے, اور ایسٹرونومسٹ کسی کے پامس کے پاس چلے گئے, کسی جو ایسٹرونومر ہے اس کے پاس چلے گئے. تو ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرنا اور اپنی زندگی کے مطلب آپ نے معلوم کرنا کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوگا آگے, جو کہ اللہ ہی کو پتہ ہے. تو اس طرح کی تمام چیزیں. جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کے بجائے محض کسی اتفاقی عمل پر رکھ دیا جائے. مثلا یہ کہ لاٹری میں اتفاقاً فلاں شخص کا نام نکل آیا ہے, لہٰذا ہزارہ آدمیوں کی جیب سے نکلا ہوا روپیہ اس ایک شخص کی جیب میں چلا جائے. یا یہ کہ علمی حیثیت سے ایک معاملے کے بہت سے صحیح حل ہیں مگر انعام وہ شخص پائے گا جس کا حل کسی معقول کوشش کی بنا پر نہیں بلکہ محض اتفاق سے اس حل کے مطابق نکل آیا ہو جو صاحب معاملہ کے صندوق میں بند ہے. ان 3 اقسام کو حرام کر دینے کے بعد پورا اندازی کہ صرف وہ سادہ صورت اسلام میں جائز رکھی گئی ہے جس میں 2 برابر کے جائز کاموں یا 2 برابر کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو. ٹھیک ہے نا. تو ایسی چیز جو مطلب جس میں اس طرح کی چیزیں انوالو نہ ہو کہ جس سے سارا پیسہ جو ہے وہ سمٹ کے ایک بندے کے پاس جا رہا ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جو ہے قرآن میں نہیں شامل ہوں گی. یہ سب افعال فسق ہیں. فسق کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے, لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. کتنا خوبصورت دین, میں نے کتنی آپ کو بتایا تھا اسلام کے بارے میں, کیا ہے وہ اسلام جو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. کتنے خوبصورت احکام ہے جو ہمیں اس کے اندر دیے گئے ہیں کہ ہم اس کو واقعی اچھے پورے دل کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہم کتنے اچھے مسلمان بن جائیں. کیا تعالیٰ کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ٹھیک ہے. اور البتہ جو شخص
بھوک سے مجبور ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ ہم نے جو آج جو چیز تم پہ مستقل جو منع کر دی ہے، اب تم نے اس کو پوری طرح سے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. اب تم نے ان چیزوں کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا، نہیں کھانا، جن چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے، جن چیزوں کو کہا ہے کھاؤ ان کو تم کھاؤ، جو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو یہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کھول کھول کر بتا دی ہے کہ اب یہ اسلام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کر لیا. اس کے اندر ہمارے جو تمدنی، معاشرتی، سیاسی، ہماری عبادت کے لحاظ سے سارے حکم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دے دیے. یہ دین فطرت ہے. اللہ جو انسان کے دل کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمام کی تمام اس میں پوری کی پوری مکمل کر دی ہے. اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے جو ہمیں ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے اسی حکم کو جو اللہ نے کنٹینیو کیا تھا، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحیم. زندگی بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا معاملہ آ جائے تو پھر ہر حرام چیز جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن ایک لمٹ کے اندر، اور آپ کی نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا؟ کہو تمہاری ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، اور جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لو. اب لوگوں نے پوچھا، ظاہر اللہ تعالیٰ نے جب ان تمام چیزوں کو حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے علاوہ تمہاری چیزیں جو ہے وہ تمام چیزیں وہ حلال کر دی گئی. ٹھیک ہے. اور بعض چیزیں تھیں جو لوگوں کو کراہیت تھی، تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس چیز کی کہ میں ان چیزوں میں کراہیت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں نہیں کھائی جائیں گی. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر چیز، ایون کہ میں پورے ڈیٹیل، آپ کیوں ٹائم نہیں تھا ڈیٹیل بتانے میں، ایون کہ ہم جو ہے وہ مگر بچ کو بھی اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے تو مگر بچ کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ پانی کا جانور ہے، وہ پانی میں رہتا ہے، تو مگر بچ بھی حلال ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر لسٹ آتی ہے، ابھی ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ کبھی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. اب یہاں پہ جانوروں میں جو ہے نا، اللہ نے کتے کی یعنی کہ ڈاگ کی بھی اللہ نے وہ کی ہے، اجازت دی ہے. ڈاگ کو شکار کے طور پہ جو اینیمل ہوتا ہے نا، اس کو ایز جو شکار ہے اس کے طور پہ آپ رکھ سکتے ہیں. اب ہمارے کلچر میں یہ بات ایسی ہو گئی ہے کہ کتے سے ایسے دور بھاگتے ہیں ہم لوگ، ڈاگ سے ایسے دور بھاگتے ہیں، یا کسی کے پاس ڈاگ ہوتا ہے تو ہم جو ہے نا ایسے حقارت سے دیکھتے ہیں. نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے ڈاگ رکھا ہوا ہے تو ہمیں اسے حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رکھنے کی اجازت دی ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر کے اندر نہ رکھیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ سب کہنا کہ کتا ہے تو وہاں فرشتے نہیں آتے، اور یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لوگ جو ہے ایسا شکار کے طور پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ایسے شکار کے طور پر اس کو یوز کرتے تھے، اور جس سے وہ شکار کیا کرتا تھا اسی کے شکار کو وہ ذبح کر کے کھایا بھی کرتا ہے. وہ اپنے منہ سے شکار کر رہا ہے کسی بھی جانور کو، اور وہ آپ اس کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں، اسی کا پھاڑا ہوا جانور. ٹھیک ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو حلال کیا، لیکن یہ کہ اس پہ اللہ کا نام لے لو. اگر وہ جانور تمہارے لیے پھاڑ رکھے تو تم اس پہ اللہ کا نام لے لو. تو کتے کو جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ گھر میں نہیں رکھیں گے، لیکن گھر سے باہر اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو پال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ لوگ جو ہے سیف گارڈ کے طور پہ بھی رکھتے ہیں اس کو، کہ ہماری جو ہے ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، ان کسی کو ڈر ہو کہ بھئی ہم جا رہے ہیں تو کتا ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، تو لوگ اس لیے بھی رکھتے ہیں. اور ہم اصحاب کہف میں پڑھیں گے تو اصحاب کہف کے پاس بھی ایک کتا تھا. ٹھیک ہے نا. جب 6 یا 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تعالیٰ خود فرماتا ہے. تو کتا رکھنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں جیسے کہ وہ ایک آپ اس کو الگ رکھیں، اس کا کھانا الگ رکھیں، اس کا رہنا الگ رکھیں، تو اس کو آپ پال سکتے ہیں. وہ جس جانور کو بھی تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. بے شک آج تمہاری ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. کیا وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں اور ہم میں یہ چیزیں حلال کر دیں؟ اس لیے کہ ان میں جو ہے وہ بھی توحید کے ماننے والے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے اللہ کے ساتھ ان کو بیٹا بناتے ہیں، لیکن ان کے باقی عقائد جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے مباہلہ کرنے کے لیے کہا تو آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے.
تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو، فرشتوں پہ ایمان لاتے ہو، ڈے آف ججمنٹ پہ ایمان لاتے ہو، ٹھیک ہے، جو ہے انبیاء ملائکہ پر ایمان لاتے ہو، ان تمام چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں اہل کتاب، ٹھیک ہے نا، اللہ روز آخرت پہ وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ لیکن جو مشرک تھے، یہ فرق اہل کتاب میں اور یہ فرق جو ہے مشرک کے اندر یہ ہے کہ مشرک جو تھے اس زمانے کے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی کیٹیگری قرآن میں ہر جگہ الگ بتائی ہے۔ اہل کتاب کو اہل کتاب کہا ہے اور مشرک کو اللہ تعالیٰ نے مشرک کہا ہے۔ سیکنڈ پارے میں ہم نے پڑھا نا کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہیں، تو تم مشرک جو ہے نجس ہے، تو کوئی آج سے کسی مشرک کوئی مشرک کسی مومن عورت سے یعنی کوئی مومن کسی مشرک مرد سے شادی نہ کرے، اور اسی طرح کوئی مومن عورت کسی مشرک عورت سے مشرک مرد سے شادی نہ کرے، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، ان کے اندر جو ہے توحید نہ ماننے کی ناپاکی ہے، چاہے وہ اوپر سے جتنے زیادہ بھی اچھے صاف ستھرے ہوں، لیکن ان کے دل کے اندر جو ناپاکی جو ہے وہ اس شرک کی ہے جو اللہ کے ساتھ کرے، لیکن وہ شرک ایسا ہے کہ وہ اللہ پہ بھی ایمان نہیں لا رہے، مطلب بظاہر وہ ایمان ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ ابھی میری آج ہندو دوست سے بات ہوئی، وہ ہندو ہے، وہ اپنے بت بنا کے، اس سے میں آج بات کر رہی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ ہاں ہمیں پتہ ہے سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہم اپنے انہی گاڈس کو مان رہے ہوتے ہیں جن کو ہم بناتے ہیں اور جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ اصل میں بیسیکلی ہمارے گاڈس یہی ہیں، سارے کام یہی کرتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر نہ وہ اللہ پہ وہ نہ وہ انبیاء کو مانتے ہیں، نہ وہ رسولوں کو مانتے ہیں، نہ وہ ڈے آف ججمنٹ، وہ کہتے ہیں نا کوئی ڈے آف ججمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ نہیں۔ تو یہ فرق ہے اہل کتاب کے اندر اور یہ فرق ہے ان مشرکین کے اندر۔ وہاں اللہ نے صریح طور پہ منع کر دیا کہ ان کے نہ مرد سے شادی ہوگی نہ ان کی عورتوں سے شادی ہوگی، نہ مرد عورت سے نہ عورت مرد سے، دونوں دے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا بھی حلال کر دیا، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتیں بھی حلال کر دی گئی ہیں۔ مرد اس لیے دی گئے کہ مرد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ قوام ہیں، مرد جو ہوتے ہیں وہ ان کا اپر ہینڈ ہے۔ تو ظاہر ہے اگر کسی اہل کتاب مرد سے شادی کی جائے گی تو وہ کیا کرے گا کہ وہ کوشش کرے گا کہ پھر وہ میرے اس پر چلے، لیکن اگر عورت شادی ہو کے جائے گی مرد کے ساتھ تو مرد کا اپر ہینڈ ہوگا مومن مرد کا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کو اپنے اس کے اندر ڈھال لے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی اہل کتاب سے شادی کر رہے ہیں تو یہ بھی نہیں کہ آپ فورس کر کے اس کو پہلے مسلمان کریں تب آپ شادی کریں، آپ اس کو ایز اٹ از بھی شادی کر سکتے ہیں، یہاں تک اجازت ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ وہ پاک باز ہوں، یعنی کہ اہل کتاب کی پاک باز اور اس سے شادی کی گئی، ایسے نہیں ہو کہ بس وہ آوارہ ہوں، یعنی کہ غلط کام کر رہی ہوں اور آپ جا کے ان کو پڑھیں اور شادی کر لیں۔ تو اچھی اور نیک، ان کے اندر بھی جو اچھی اور نیک خواتین ہوں گی ان سے شادی کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مومن خواتین کو یا اپنی خواتین کو چھوڑ کر ان سے ہی شادیاں کرتے پھریں، لیکن کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے، آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں فرض کریں کہ جہاں پر آپ مجبور ہیں، آپ نے کرنی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اچھی فیملی ہے، اچھے لوگ ہیں، کرتے ہیں لوگ یہاں پر، لیکن یہ کہ آپ کو پھر دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی دیکھیں فیملی کا بہت بڑا انحصار ہوتا ہے اس کے اوپر، کہ اب آپ کے بچے جو ہے ٹوٹلی پھر اس عورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ظاہر جو آپ کے گھر میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہے کہ پھر ہمارے معاشرت پہ، ہمارے بچوں پر، ہماری نسل پہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اللہ نے اجازت تو دی ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر نبھانے کی کتنی طاقت ہے، کیا آپ اس کو فالو کر سکیں گے، کیا ان تمام چیزوں کو لے کے چل سکیں گے، یہ اب آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن آپ اس کو فالو کیسے کرتے ہیں یہ سب تو یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو، بچے جیسے پل رہے ہیں جس طرح سے بھی کر رہے ہیں، تو ایک اندر جو ہے وہ مشکل کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں معاشرے کے اندر ہی، فیملی کے اندر بھی کرتے رہتے ہیں شادی، پہ بعد میں لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے بھی شروع ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی معاشرت میں شادی کیا کرو۔ اپنی معاشرت کا مطلب یہ کہ جیسے آپ جیسے فرض کریں لوگ کہتے ہیں نا ہم تو شیخ میں ہی شادی کریں گے، ہم پنجابی تو پنجابی میں ہی شادی کریں گے، ہم اس طرح ہیں تو اس طرح ہی شادی کریں گے، لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ خواتین یا مرد جو آپس میں ایک ہی مزاج کے ہوتے ہیں، ایک ہی خاندان کے ہوتے ہیں، ایک ہی رہن سہن ہوتا ہے، تو آرام سے وہ پیچ اپ ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر جب ایک لڑکی کسی اور خاندان کی ہو اور پھر کسی اور فیملی میں چلی جائے تو ذرا اس کو جو ہے مینج کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے خاندان سے نکل کے دوسرے خاندان میں جانے میں۔ لیکن یہ کہ سارے مسلمان ہیں، اگر مسلمان کا تو منع ہے ہی نہیں کہ مسلمان چاہے وہ ملیشیا کا ہو یا کہیں یا چائنیز کو بھی کوئی مسلمان بن گیا، یا کوئی بھی جس نے اسلام قبول کر لیا شادی اس سے کی جا سکتی ہے، کسی طور پہ بھی منع نہیں ہے۔ لیکن معاشرت کا یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں کلیش نہیں ہوتا، آپ کے رہن سہن کا، آپ کی زبان کا، اور جو بھی آپ کی معاشرت اس کا فرق نہیں ہوتا۔ یہ تمام چیزیں انسان کو اپنے لحاظ سے فیصلہ کر کے کرنی چاہیے، خواہ وہ اہل ایمان کی گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔
बशर्ते कि तुम उनके मेहर अदा करके निकाह में उनके मुहाफिज बनो, ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो या चोरी छुपे आशनाइयाँ करो। तो ये तमाम गलत काम जो है नहीं करने होंगे। और जो किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया तो उसका सारा कारनामा ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगा और वो आखिरत में दिवालिया होगा। तो अल्लाह ताला ने उसके कंसिक्वेंसेस बता दिए कि सिर्फ मकसद तुम्हारा जो है सिर्फ जोश और मोहब्बत और ये सिर्फ लुत्फ अंदोज़ है, तो फिर ये गलत है कि तुमने बस अपना अपना सिर्फ ज़िंदगी का मकसद पूरा करना है, तो फिर ये सही नहीं है। असल मकसद जो है जो अल्लाह ने ज़िंदगी गुज़ारने का लिखा है उसको उसी तरह ईमान के साथ ही आपने गुज़ारना होगी ज़िंदगी। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अब अल्लाह ताला यहाँ पर वज़ू का, नमाज़ का उसी लिहाज से हुक्म दे रहे हैं। लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुँह और हाथों की कोहनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो और पाँव टखनों तक धो लिया करो। ये 4 जो है ना, ये 4 फ़राइज़ हैं। मुँह धो लो, यानी अपने मुँह पे पानी डाल लो, कोहनियाँ धो लो, सरों पर हाथ फेर लो, यानी मसा कर लो और पाँव टखनों तक धो लो। ये 4 जो हैं फ़राइज़ हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के जो तरीके बताए उसमें ये कि फिर आपने 3 दफ़ा हाथ धोना है, फिर कुल्ली करना है, फिर नाक में पानी डालना है, फिर मुँह धोना है, फिर अपने सर का मसा करना है, गर्दन का मसा नहीं है, ठीक है? गर्दन का मसा नहीं है, सर का मसा है, उसके बाद जो है हाथ अपने कोहनियों तक धोने हैं, फिर उसके बाद जो है आपने हाथ कोहनियों तक धोने हैं, फिर मसा करना है, उसके बाद जो है आपने पैर कोहनियों टखनों तक धोने हैं। ये जो है सुन्नत है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवातुर के साथ जारी किया और लोगों ने देखा और उसी को फ़ॉलो किया। लेकिन बाज़ अगर किसी को नहीं पता सही तरीका और अगर ये 4 चीज़ें भी कर लेता है बिलफ़र्ज़, तो भी उसका वज़ू हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये फ़राइज़ के अंदर, अगर आप फ़राइज़ की चीज़ों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में तो यही तरह ही हुक्म दिया हुआ है, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, जो मेरी पैरवी करेगा, जो हुक्म अल्लाह ने दिया मेरी, तो नबी की पैरवी भी ज़रूरी है। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत में हमें करके दिखाया है, तो हमें उस सुन्नत को फ़ॉलो करना है। अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफ़र की हालत में हो या तुम में से कोई शख्स रफ़ा हाजत करके आए या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो, ये तयम्मुम कर लो। बस उस पर हाथ मारकर अपने मुँह और हाथों पर फेर लो। बिस्मिल्लाह पढ़कर उस मिट्टी पे हाथ मारकर अपने दोनों हाथों को बस मल लो और उसके बाद उसको मुँह पर फेर लो। ये तयम्मुम का तरीका है, सिंपल, वेरी सिंपल, लेकिन मिट्टी पाक होनी चाहिए, ठीक है ना? कोई गर्द हो, जैसे आपकी फ़र्ज़ करें अगर टेबल के ऊपर कोई गर्द पड़ी हुई है या सोफ़े पे गर्द है, गर्द नज़र आनी चाहिए, या साफ मिट्टी नज़र आनी चाहिए, ठीक है ना? अल्लाह तुम पर ज़िंदगी को तंग करना नहीं चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे। यानी अल्लाह ये वज़ू करना या तयम्मुम करना जो है बेसिकली ये तो एक रिचुअल है, लेकिन अल्लाह ताला तो दिलों की पाकीज़गी देखता है, ठीक है ना? फ़र्ज़ करें वज़ू कर भी लिया लेकिन आपकी नियत क्या है, ठीक है? आपका पढ़ने का इरादा है भी नहीं, आप बस बेदिली से पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ उस चीज़ को पूरा नहीं करेगी, तो ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला देखता है कि बंदा अल्लाह ताला की चीज़ों को जो अल्लाह ने बयान किया उसको एज़ इट इज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ज़ाहिर है अल्लाह ताला क्या है ना कि अल्लाह ताला को जैसे तुम्हारा ये जानवरों का खून पहुँचता है या तुम्हारा जो है कुर्बानी पहुँचती है, कहता है ना अल्लाह ताला को तुम्हारी नियत पहुँचती है, तुम्हारा अमल पहुँचता है। तो जो कुछ भी हम ये कर रहे हैं, जो अल्लाह हमें सिखा रहे हैं, बेसिकली अल्लाह ताला देख रहा है कि तुम उसको उसी तरीके से कर रहे हो जो अल्लाह ताला ने फरमाया है। नमाज़ पढ़ने से पहले तुमने अल्लाह ने वज़ू करने का कहा है, तुम उसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? तो अल्लाह तुम पर ज़िंदगी को तंग करना नहीं चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे। ये नेमत जो है वो ईमान की नेमत है, इस्लाम की नेमत है, शायद कि तुम शुक्रगुज़ार बनो। जब इंसान ईमान की नेमत पा ले, ठीक है? तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। जब उसे किसी अच्छी चीज़ की जैसे आप कहें कि उसको हिदायत मिल जाए, किसी अच्छे काम की हिदायत मिल जाए, एक बंदा कोशिश कर रहा होता है, अल्लाह मैं ये काम कर दूँ लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता। लेकिन जब वो कोशिश करता रहता है तो एक वक़्त ऐसा आता है कि उसको उस चीज़ की आदत हो जाती है, वो करने लगता है। तो उस हिदायत पे जो आप अच्छे काम की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी, तो आप उसका अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्र करें कि अल्लाह ताला फ़र्ज़ करें एक बंदा कोशिश करे कि मैं तजवीज़ सीखूँगा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप अपनी कोशिश और दुआओं के ज़रिए जो है अल्लाह ताला आप इस काबिल बना देता है कि आप तजवीज़ सीखना शुरू कर देते हैं। आप कोशिश करते हैं, हाँ, अब इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं कुरान सीखूँ, ठीक है? एक वक़्त आता है कि अल्लाह ताला आप कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला आपको इस काबिल बना देता है, ठीक है? तो ये आपकी कोशिश है, ठीक है? और अल्लाह ताला जब आपको इसका तौफ़ीक दे दे, तो फिर आप अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें, ठीक है? हर शुक्र जो है वो कहा गया है ना ज़बान से अपने जो है जवारे से, अपने दिल से करें।
صدقہ کریں، خیرات کریں، نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے شکر کہ اس نے آپ کو اس نعمت سے نوازا۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اسے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے خاطر راستے پہ قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ ہم نے کل ہی یہ آیت پڑھی، یعنی اللہ ہی کے لیے ہمیں جو ہے صحیح باتوں کے لیے ہمیں اللہ کے لیے اٹھنا ہوگا، غلط باتوں پر ہمیں کسی کا ساتھ نہیں دینا ہوگا، نیکی کے کاموں میں ہمیں تعاون کرنا ہوگا، برائیوں کے کاموں سے ہمیں بچنا ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے اس میں ہماری رشتہ داری کیوں نہ آتے ہوں۔ تو ہمیں ہر طرح سے انصاف کے معاملے میں انصاف سے ہی کام کرنا ہوگا۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، یعنی آپ کو کسی پہ اتنا غصہ، ایسا غصہ نہ ہو کہ پھر آپ جو ہے اس کی مدد کرنے سے بھی ہٹ جائیں، اس کے اوپر خرچ کرنے سے بھی ہٹ جائیں، اس کی کفالت بھی نہیں کریں، جیسے ابو بکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تھی۔ تو ایسا نہ ہو کہ پھر تم عدل سے باز آ جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب یہودیوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا تھا تو انہوں نے ایک سازش کی تھی، یہودیوں نے آپ کو بلا کے کیا کہا تھا کہ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیں گے، اس طرح کا جو انہوں نے وہ کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو پہلے ہی خبر دے دی کہ یہودیوں نے جو ہے وہ آپ کو نا مارنے کا پروگرام بنا لیا اپنے گھر بلا کر۔ تو یہی اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں جو مانو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے بھی حال میں تم پر کیا ہے کہ جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کے کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، بنی اسرائیل 12 جو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے ان کی نسل چلی تھی، تو اسی لیے ان کے اندر 12 نقیب تھے، یعنی ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں۔ ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا، ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین کرو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ سمپل چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں، تو اگر ہم یہ پورا کر لیں گے تو ہماری برائیاں اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے گا۔ بس نیت کے اوپر ہے سارا کچھ۔ اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی، یعنی جنہوں نے ان چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں داخل رکھ، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کر ہم پر، اپنا رحم کر ہم پر، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ کے رحمت سے دور ہو گیا وہ شیطان بن گیا۔ شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ابلیس کیوں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ شیطانی روش اختیار کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے، لعنت زدہ کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا اور اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور ان یہ دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے باتوں کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ یعنی کہ وہ سازشیں کرتے رہتے، یعنی ابھی بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اب ان کا حال یہ کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں، پر جب یہ اس حال کو پہنچ چکے تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کے حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش کرتے ہیں۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے اعراض کرو، ان سے منہ پھیر لو، ٹھیک ہے نا، ان کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ہم نے لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا۔
اور ضرور ایک وقت آئے گا جب انہیں اللہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر بھی کر جاتا ہے، یعنی پوری جو تم نے چھپائی ہوئی تھی یا تم نے جو ہے توڑ موڑ کے اپنی کتابوں میں کر دی، تو قرآن جو ہے نازل ہو رہا تھا اور ہر بات کھول کھول کر بیان ہو رہی تھی، اور بعض چیزیں جو تھیں وہ علیہ السلام نہیں بتاتے تھے، یعنی اتنا کچھ انہوں نے جو ہے اپنے دین کو چینج کر لیا تھا، اپنی کتابوں کو چینج کر لیا تھا۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حکمہ کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلام کی طریقے بتاتا ہے، اپنے عزم سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کہا یہ کافر ہیں۔ اب انہوں نے اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کافر ہیں اس لیے کہ انہیں انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی خدائی کا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم بھی خدا ہے، اور ان کو خدا بنا ڈالا۔ پہلے ہم نے ٹرینٹی کا نظریہ پڑھا تھا، اب ایک اور فرقہ کیا کرتا ہے، ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اے محبت ان سے کہو کہ خدا مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آپ یہ سخت بات دیکھیں کہ وہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کے ایک بندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ کہاں ان کو اللہ کا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا، ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ بے شک زمین اور آسمان، اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اہل کتاب، ہمارے رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے، دین کی بات تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس دوران کوئی نبی نہیں آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے درمیان ہمیں کوئی رسول پہنچانے والا نہ آیا، تو ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا ہے۔ تو دیکھو وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جس نے تمہیں عطا کی تھی، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روایا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائے۔ یہ ہر درمی ہے، یعنی ان کو لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور وہ اس سے اپنے آپ کو باز رکھ رہے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو وہ اصل میں پورے صحرا میں ایسے ہی پھر رہے تھے، ان کی نسلیں بڑی ہو گئی تھی، جوان ہو گئی تھی، وہ اسی طرح پھرے جا رہے تھے، ان کو جگہ ہی نہیں ملی تھی کوئی رہنے کی، کیونکہ وہ حرکتیں ہی ایسی کر رہے تھے۔ تو پھر جو 40 سال تک جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ بس وہ 40 سال تک جو تھے ان کی کوئی جگہ، ان کی سب جگہ حرام کر دی گئی تھی، اور وہ جو صرف ایک ہی جگہ صحرا میں ہی رہ رہے تھے کہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کوئی لڑنے کے لیے کسی تیار نہیں تھے، وہ جو تھے وہ جگہ کو فتح کرتے تو جا کے رہتے نا وہاں پہ، اب وہ ایسی حرکتیں کریں گے تو ان کو کیسے زمین ملے گی؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، مطلب منہ میں نوالا آ جائے ہر چیز کے لیے۔ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، یعنی تورات دی تھی اور ان کو نبی بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اتنی سرکشی دیکھیں آپ۔ اس پر موسیٰ نے کہا، میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یہ میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام، تو اللہ نے وہ ملک ان پر 40 سال تک، یعنی 40 سال تک پھر وہ صحرا میں ہی رہے، اور ان کی نسلیں جوانوں کی بڑی ہو گئی اس دوران۔ پھر وہ جو نسلیں جوان ہوئی تھی انہوں نے پھر وہ ملک فتح کیا، اس کے بعد پھر وہ جا کے جو وہاں رہے۔ یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اور ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ کافی ہے یہاں تک، آئی تھنک مس ہو گیا یہاں ہمارا۔ سکس اینڈ ہاف ہوا ہے نا۔
मैंने 6 पारा शुरू किया था ना, हाँ, थोड़ा-सा और पढ़ देती हूँ। पढ़ लूँ? इजाज़त है? बिस्मिल्लाह हमारे भाई। जी जी जी। ओके। और ज़रा इन्हें आदम के 2 बेटों का किस्सा भी बेखौफ सुना दो, और जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरी की ना की गई। उसने कहा मैं तुझे मार डालूँगा। उसने जवाब दिया अल्लाह तो मुत्तकियों की नज़रें कबूल करता है। अगर तूने मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊँगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोस्ती बनकर रहे। अब अल्लाह ताला यहाँ पर जो है हज़रत आदम इस्लाम के 2 बेटों का किस्सा सुना रहा है कि वो दोनों बेटे हज़रत आदम इस्लाम के थे, एक हाबील एंड काबिल, ठीक है? नाम भी अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं दिए हैं, तो हमें रिवायात से ही मालूम होते हैं नाम। तो एक एक जो बेटा था वो बहुत ही फरमाबरदार, बहुत ही नेक था, और दूसरा बेटा जो था वो ज़ाहिर है थोड़ा-सा, आप ये कह लें कि जेलस के टाइप का था, यानी कि उस टाइप का था, ट्रांसग्रेस जैसे होते हैं ना, उस टाइप का था। तो उसके उसके बारे में ये आता है कि उस ज़माने में जो कुर्बानी होती थी वो ये थी कि जो भी कुर्बानी करता था वो आग आती थी, और कुर्बानी अगर कुर्बानी ऊपर से आ गई और आग ने खा लिया तो उसका मतलब वो एक्सेप्ट कर ली गई। तो हाबिल ने जो कुर्बानी दी तो वो उसकी एक्सेप्ट कर ली गई, और काबिल ने जो दी वो एक्सेप्ट नहीं की गई। तो वो जेलस हो गया, और जेलस होने के बाद जो है वो बाज़ लोग कहते हैं कि वो बेटी जो बेटियाँ थीं 2 आदम इस्लाम की, वो एक ज़्यादा खूबसूरत थी, एक कम खूबसूरत थी, वो पसंद आ गई। तो वो मुख्तलिफ वाक़ियात हैं, ठीक है ना? तो हमें ज़्यादा जो ऑथेंटिक जो बात लगती है वो यही है कि कुर्बानी नहीं हुई तो वो बहुत ज़्यादा जो है जेलस हुआ, और उसने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। इतनी ज़्यादा दिल के अंदर उसकी नफ़रत पैदा हो गई कि मतलब इतना जेलस हो गया वो। तो उसने कहा, हाबिल ने कहा कि तू मुझे मारेगा लेकिन मैं तुझे नहीं मारूँगा, ठीक है ना? उसने अपनी नीयत अच्छी रखी। ठीक है, उसने अपनी नियत खराब करी, लेकिन उस दूसरे बेटे ने अपनी नियत अच्छी रखी। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा, तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाएगा। तो ये क्या होता है कि जब इंटेंशन होती है ना इंसान की, 2 इंसान की इंटेंशन अगर सेम हो, फिर वो दोनों बराबर के जो है कसूरवार होते हैं। ठीक है ना? अगर एक शख्स कह रहा है कि अगर मैं उसने कहा कि मैंने मारना है, और दूसरे के दिल में भी यही नियत है, ठीक है? दोनों एक-दूसरे को जो है मारने के लिए बेचैन है, फ़र्ज़ करो। मैं इसको ख़त्म कर दूँ मैं, तो जो भी किसी को मार दे, दोनों गुनहगार हैं। इसलिए कि दोनों के दिल में सेम नियत थी। लेकिन यहाँ हाबिल क्या कह रहा है कि मैं तुझे नहीं मानता। तो ताकि तू मेरा गुनाह भी अपना गुनाह तू समेट ले। यानी मेरे दिल में अगर कोई खराब ख़्याल आता, तो मैं उससे अपने आप को बचा रहा हूँ, तो मेरा गुनाह भी तू ही समेट ले। और दोस्ती बनकर रहे। ज़ालिमों के ज़ुल्म का यही ठीक बदला। आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल इसके लिए आसान कर दिया। और उसे मार को उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा, जो ज़मीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाएँ। यानी उस ज़माने में उन्हें ये नहीं पता था कि चीज़ों को छुपाया कैसे जाता है। ज़ाहिर नई-नई नस्ल थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, तो ये वो पड़ा वो ज़ाहिर नादिम भी होगा कत्ल करने के बाद, ज़ाहिर शैतान पहले वो काम करवा लेता है, फिर इंसान नादिम होने लगता है। कत्ल तो कर दिया होगा, अब उसको बैठा हुआ होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, तो फिर उसने देखा कि एक कौवा आया है, वो खोद रहा है ज़मीन। तो उसकी समझ में आया कि मुझे अपने मतलब भाई को मैं किस तरह से उसकी लाश को जो है बरी कर दूँ और छुपा दूँ। वो बोला दे ये देखकर वो बोला अफ़सोस मुझ पर, इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। तो पछताने का क्या फ़ायदा? शैतान जो है वो मैंने आपको बताया था ना, शैतान जो ख़न्नास है, वो इंसान को टीज़ करता रहता है। एक वक़्त ऐसा आता है कि बंदा उस काम को, अगर अल्लाह ताला मतलब अगर उसके दिल में जो है वो शैतानी ख़यालात आए चले जा रहे हैं और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा, तो फिर शैतान उसके ऊपर गालिब आ जाता है। ठीक है? तो शैतान पे गालिब आ गया और वो गलत काम में वो इन्वॉल्व हो गया। इस वजह से हमने बनी इसराइल पर ये फरमान लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या ज़मीन फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। अब जितने लोग भी दुनिया में कत्ल होते हैं, आप ये देखें, उन तमाम कत्ल का एक हिस्सा जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को जाता है, काबिल को। जिसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचाई, उसने गोया तमाम इंसानों की ज़िंदगी बख्श दी। मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल पे दर पे उनके पास खुली-खुली हिदायत लेकर आए, फिर भी इनमें से बकसद लोग ज़मीन पे ज़्यादतियाँ करने वाले हैं। जो लोग अल्लाह के रसूल से लड़ते और ज़मीन में इसलिए तगदो करते फिरते हैं कि फ़साद बर्पा करें, उनकी सज़ा ये है कि कत्ल किए जाएँ, या सूली पर चढ़ाए जाएँ, या उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से काट डाले जाएँ, या वो जिला वतन कर दिया जाए। ये 4 सज़ा है उस शख्स की जो फ़साद फिल अर्ज़ का बाइस बने। ये इतनी सख्त सज़ा है जो ज़मीन में फ़साद फैलाता है। जो लोगों जो लोगों को तबाह और बर्बाद करने के लिए कायनात के अंदर जो कोशिश करता है कि कायनात के अंदर जो है वो फ़ितने फैलें, ठीक है ना? लोग मरें, लोग यानी कि जैसे फ़िरौन था फ़र्ज़ करें, वो जो फ़ितने के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ था।
تو ایسے لوگ جو زمین کے اندر فساد کا باعث ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی سزا دو کہ قتل کر دو یا سولی چڑھاؤ یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سنتوں سے، کیونکہ فتنہ جو بڑا ہے وہ قتل سے بڑا ہے. تو جو شخص فتنہ کرنے والا ہو اس کی یہ سزا ہے، زمین کے اندر فساد پھیلانے والا ہو یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. اب پتہ نہیں وہ شخص جس نے یہ عملے قوم لوط نکالا ہوگا، یہ فتنہ ہی تو پیدا کیا تھا نا اس نے، کہ عملے قوم لوط جو ہومو سیکچولیٹی کا جو شروع ہوتا ہے اور ایک سے ایک چیز نکل کے آ رہی ہے اب سامنے، یہ فتنہ ہے. اگر کوئی اسلامی مملکت ہوتی تو ایسے قانون ہوتے جو پھر یہی کیا جاتا ان کے ساتھ. اسلامی بات یہ کہ ایسی کوئی اسلامی مملکت ہے ہی نہیں نا جو پھر اس طرح کے احکام ان پر لاگو ہوں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان لوگوں کی دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے تم پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر دست درازی نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کی رضا تلاش کرو، ہر وہ طریقے ڈھونڈو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ہر وہ نیکی کا کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ہمیں اللہ کی جو ہے وہ رضا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک عدد خلقی ہی ورضا نفسی ہی وزینت عرشی ہی و مداد کلماتی. تو اللہ کی رضا کے برابر، تو اللہ کی رضا کتنی بڑی ہے جو ہمیں اس کو پانا ہے. اللہ کی رضا کو جو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی اتنی زیادہ پاکی، اللہ کی اتنی تعریف ہے کہ اللہ کی رضا کو ہم پالیں. ٹھیک ہے، تو اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا کہ ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی اور اس کے ساتھ وہ چاہیں کہ صرف فدیہ میں دے کر روزہ قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تبھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا ملتا رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے، انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وقنا عذاب النار. اور چور خواہ اور عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. ابھی اللہ تعالیٰ تعزیرات کے قوانین دے رہے ہیں. تعزیرات کا مطلب حد کے قوانین. ابھی ہم نے آگے پڑھا نا کہ یہ بھی حد کے قوانین تھے کہ جو فتنے کا باعث بنے، اور یہ وہ لوگ ہیں. اور چور کے بھی قوانین ہے، چوری کی بھی ایک مقدار ہے کہ اگر اتنی مقدار کی چوری ہوگی تو پھر اس کے اوپر یہ کہ دونوں اس کے ہاتھ کاٹ دو، تاکہ اس جگہ سے جو ہے برائی کا خاتمہ، یعنی کہ ایک چھوٹی چیز فتنہ ہے نا، یہ چیز فتنے کا باعث بنتی ہے، تو اس لیے فتنے کو ختم کرنے کے لیے چھوٹی چیز کر لی جائے تاکہ لوگ ڈریں گے اور آئندہ چوری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، زنا کا معاملہ ہے، کوڑے مارو تاکہ لوگوں کو عقل آ جائے اور پھر لوگ نہ کریں. تو ایک دو لوگوں کو سزا دی جائے گی پھر ہمیشہ کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون کر کے دکھایا اور اتنے بہت کم لوگوں کو سزا دی. کوئی یہ نہیں کہ بہت زیادہ عام سزا تھی، یہ بہت کم لوگوں کو سزا دی گئی، لیکن اس سے کیا ہوا کہ قانون وہ جو معاشرہ تھا جو ان چیزوں میں اتنا انوالو تھا، بہترین معاشرہ بن گیا. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے حد اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اگر ان کو امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ بتا بھی تھی کہ یہ غلط کام ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ قوانین صرف اللہ نے نہیں دیے، یہ قوانین جو ہے آپ دیکھیں یہاں بھی بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو یہاں بھی سزا اسی طرح کی ہے. تو قتل کا بدلہ قتل ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو جو بھی غلط کام کرے گا اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اس کے اندر بتا دیا ہے، تو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے. اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، اسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں، خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کی ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے جن کا حال یہ کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگل لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھر یہاں یہودیوں کا ذکر ہے، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کر دیں، لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹا دیں. ٹھیک ہے نا، غلط باتیں دین کے اندر نکال کر، دین ہی کے اندر غلط باتیں نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں دین سے. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. لہٰذا اگر تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو.
انکار کر دو تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یعنی جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے قوانین کے اندر اس کی بہت سخت سزا ہے تو پھر اپنے معاملات کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے. جیسے ایک قصہ جس میں جو تھا ان کے اس کے اندر تھا وہ رجم تھا کہ اگر جو شادی شدہ مرد و عورت جو ہے وہ اگر زیادتی کریں تو ان کا جو ہے منہ کالا کر کے پوری دنیا میں لے کے پھرو. ٹھیک ہے نا, منہ کالا کر کے دونوں جو شادی شدہ لوگوں نے جو ہے اگر غلط کام کیا, زنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات کا حل لے کے آئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہاری ہی تورات سے اس کا فیصلہ کروں گا. تو انہوں نے کہا ہماری تورات میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے, اور کیا کہتے ہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا, اور ہم جبھی تو آپ کے پاس آئے ہیں. اس طرح انہوں نے انکار کرنے کی وجہ اپنی بتائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منگوایا تھا, مطلب تورات منگوائی تھی, اور اس میں سے جو ہے وہ حکم پڑھ کے تو جو ان کا جو ایک عالم تھا جو پڑھ رہا تھا تورات کو, تو اس نے جو جب یہ جگہ جہاں پر یہ حکم آیا تو اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس جگہ سے ایسی پڑھ کے گزر گیا کہ اس نے جو حکم تھا اس کو چھپا دیا. تو اسی زمانے میں جو تھے وہ عبداللہ بن اسلام میں نام جاتی ہے ان کا, تو وہ جو ہے وہ ایمان لا چکے تھے یہودیوں میں سے, وہ اور بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو ہے چھپا گیا ہے. تو پھر انہوں نے اس سے تورات لے کر پھر انہوں نے خود پورا پڑھا کہ یہ تھی کہ اس کا منہ کالا کر کے جو ہے وہ گدھے پہ بٹھا کے ان کو گھماتے پھراؤ, پھر سزا دی گئی اس طریقے سے. تو یہ دیکھتے تھے کہ جب ہمارے یہاں قانون اگر کوئی سخت ہے, کیونکہ وہ ان کے بہت ہی معزز گھرانے کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا, تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ کوئی جو بڑا کام غلط کام کرتا تھا تو اس کو تو بچا لیتے تھے, اور جو کوئی چھوٹا کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے. اب ان کے بڑے کسی نے کیا تھا تو اس کو بچانے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمانے کے کہا کہ تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو, کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے, پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. یعنی اپنے تورات کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہے ہیں, مطلب کہتے تو یہ کہ ہم تو تورات کو مانیں گے, تب بھی وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں. اصل بات یہ کہ لوگ ایمان نہیں رکھتے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. جب قرآن آیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نلیفائی کیا ہے. اس سے پہلے جو تھے وہ تورات کے ذریعے ہی فیصلے ہوتے تھے, اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے, یعنی ان کے جو اسکالرس تھے, کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. بس ایک گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو, اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کے بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کرتا قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے, اور جو لوگ اللہ کے نازل کرتا قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم. اور یہی قانون اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل کیا ہے کہ برابر کا حساب ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا بتا دیا کہ جس نے جتنا بدلہ لینا اس سے زیادہ کریں گے. تو جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ ظالم کو بولنے کی اجازت ہے. اگر فرض کریں کسی ظالم نے کسی مظلوم کے اوپر کو ایک تھپڑ زوردار مارا, ٹھیک ہے نا, اور اس سے جب جو دو فیصلہ کرنے والے اس سے فیصلہ کروانے کے چلو تم بھی ایک تھپڑ اس کو مار دو, بالکل اسی طرح کا. اب اس نے کیا کیا کہ ایک تھپڑ مارنے کے بعد 2 تھپڑ مار دی اس کو غصے میں آ کے. اب وہ جو ہے وہ مظلوم کی سطح پہ نہیں رہے گا, وہ ظالم بن جائے گا, اس لیے کہ اس نے ٹرانسگریس کے وہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا. تو جتنا انسان کے ساتھ کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کا بالکل ویسا ہی بدلہ آپ نے کرنا ہے. اگر اس سے زیادہ کیا تو اب آپ ظالم کی سطح پہ کھڑے ہو جائیں گے, پھر آپ مظلوم نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا, کیونکہ وہ تورات کو ہی تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو انجیل دی تھی اس میں شریعت تھی, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں وہ رہنمائی اور روشنی تھی, اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی, اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس پر نازل کیا ہے, اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے, اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے, اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. ٹھیک ہے نا, ان کتابوں کی یعنی کہ ان جو باتیں اس میں, یعنی کہ وہ صرف ساری باتیں اس میں خراب ہی ہیں. بہت ساری چیزیں اگر آپ پڑھیں اس کو یا ہم پڑھیں اس کو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا کلام خود ہی پتہ چل جائے گا یہ اللہ کا کلام ہے, اور جہاں پہ انہوں نے چینجز کیے وہ بھی پتہ چل جائے گی کہ یہاں انہوں نے چینجز کیے ہیں. ٹھیک ہے نا,
اس کی محافظ و نگہبان ہے، لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آئے اسے منہ موڑ کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اسے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف لٹ کر جانا ہے، وہ پھر تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف کرنے نہ پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش پہ ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو بس ہمیں بھی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن کے مطابق چلنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے دے دیے ہیں، جو احکامات دے دیے ہیں، اس پر ہم نے کہنا آمنا و صدقنا، ہم نے اس کو ماننا ہے، اور ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے اپنے دل کو پیور اور پاکیزہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں، تو نے جو ہمیں حکم دیا ہمیں اس پر ماننا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے۔ قرآن سے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یا آج ہم نے سن لیا قرآن کو تو ہم نے بس ٹھیک ہے، بس ہمارے کانوں سے گزر گیا، اب ہم نے ایک کان سے سنا ہم نے دوسرے کان سے نکال دیا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا کہاں تک وبرکاتہ۔ پڑھا ہے آپ نے یہ جزاک آیت؟ اللہ خیر، میں نے جزاک اللہ خیر۔ 50 رکو تک کی ہے۔ 50 رکو اس سورہ مائدہ، سوری 50، ہاں آیت 50 ہے یہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ ہے۔ جی سورہ مائدہ ہے، جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ 11واں رکوع ہے یہ۔